अस्सलाम वालेकुम। सुबह पाकिस्तान की हंसती मुस्कुराती और रोशन सुबह में मैं हूं आपकी मेज़बान माहनूर कुरैशी और मेरे साथ हैं रिजवान अली अहमद। और हम सब की जानिब से सुबह खैर, इस उम्मीद, इस यकीन और इस दुआ के साथ हम दिन का आगाज़ करें कि अल्लाह करे आने वाला दिन, आने वाला वक्त हम सब के लिए बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी कामयाबियाँ लेकर आए। गुजरे हुए वक्त की कोई भी नाकामी कभी पलट कर हमारे सामने ना आए। प्रोग्राम के आगाज़ में हम आपको खुशखबरी सुना रहे हैं, कल भी सुनाई थी माजर चाहते हैं, और आज उसका वो दिन आन पहुँचा है कि आज महकमे मौसमियात ने कह दिया है कि मशरकी हिस्सों में पाकिस्तान के वो सिस्टम दाखिल हो गया जो प्री मानसून बारिशों का बायस बनेगा। दर्जा हरारत, मानूर आज सुबह सवेरे कह रही थी कि दर्जा हरारत आज कम है। बिल्कुल जनाब, दर्जा हरारत एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस डेज़ कम होगा, लेकिन इस्लामाबाद में आज बारिश का जो है वो नवीद है कि बारिश हो जाएगी। लेकिन रिजवान, जिस तरह हमने बात की है खुशखबरी के हवाले से, वहाँ पे हम दुआ गो भी हैं कि बारिशें बाइस रहमत हो। प्री मानसून वेदर जो है उसका कहा जा रहा है कि आज से आगाज़ हो जाएगा। प्री मानसून रेनी सीज़न का आज से आगाज़ हो जाएगा। इस्लामाबाद की दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो आज मैक्सिमम 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही जाएगा, इसको क्रॉस नहीं करेगा। लेकिन 12 बजे के बाद थंडर स्टॉर्म की प्रिडिक्शन है। अब लेट्स सी, क्योंकि वेदर इतना अनप्रेडिक्टेबल है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें लाहौर की, तो लाहौर का टेम्परेचर भी 41 डिग्री सेंटीग्रेड है। कराची का दर्जा हरारत भी इसी तरह बढ़ता जा रहा है। लेकिन कुछ शहरों में दर्जा हरारत बढ़ रहा है, कुछ शहरों में हम देखते हैं कि हीट वेव है, गर्मी है, और कुछ शहरों में आज से ही प्री मानसून बारिश का जो है आगाज़ हो जाएगा। और कह रहे हैं कि ये प्रोलॉन्ग करेगा ज़रा। दर्जा हरारत 40, 41 या 42 हो, इसमें ख़तरनाक बात ये होती है कि जितना ज़रा धूप का एक्सपोजर होगा, डिहाइड्रेशन होगी, उतना सेहत के लिए ख़तरनाक हो सकता है। हम लोग देखते हैं कि दर्जा हरारत कम है तो शायद गर्मी भी कम है, लेकिन हम देखते हैं कि हवा का जो तनासुब है वो ना होने के बराबर है, और जो मौसम की सूरत हाल है वो बहुत वल्नरेबल है। आपकी छोटी सी गलती या गफलत आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। इस हवाले से मुख्तलिफ शहरों में जहाँ हीट वेव है वहाँ पर इकदाम किए गए हैं। पानी की फ्राहमी के हवाले से मुख्तलिफ पॉइंट्स बनाए गए हैं। इसी तरह से लोगों को भी हिदायत की जा रही है कि उन्हें क्या क्या एहतियात करनी है। मौसम आने वाले दिनों में कैसा रहेगा, जहाँ पर दर्जा हरारत ऊपर है या कम है, लेकिन वहाँ पर हवा का दबाव मुख्तलिफ है, वो कितना ख़तरनाक हो सकता है, ये जानेंगे हम चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब से, जो कि हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अब खुशखबरी तो हमने सुन ली कि बारिशें होने वाली हैं, लेकिन ये बताइएगा बाकायदा आगाज़ और इसकी इंटेंसिटी क्या होगी? मुख्तलिफ होगी ज़ाहिर है इंटेंसिटी, और आगाज़ कुछ एरियाज़ में आज शाम से हो जाएगा। ख़ासकर जो साउथ ईस्ट सिंध है उसमें थरपारकर डिस्ट्रिक्ट और बदीन, उमरकोट, मीरपुर ख़ास, ये इलाके और ठट्ठा तक भी, और हो सकता है कराची के भी चंद एक इलाकों में, मज़ाफ़ाती इलाकों में ख़ास कर हो जाए। और इस तरह से ईस्ट से, साउथ ईस्ट सिंध से इस तरफ वेस्ट की तरफ आते हुए मतलब हैदराबाद तक, और इन एरियाज़ में अगले 2-3 दिन है वक्फे से शाम में, ख़ासकर आफ्टरनून में और इवनिंग में चांस हुआ करेंगे इन इलाकों में। फिर ऊपर लाहौर और इस्लामाबाद वगैरह में भी चांसेस हैं। आज शाम रात से कुछ इलाकों में बिल्डअप होकर फिर कहीं हल्की, कहीं दरमियानी, और किसी जगह पर तेज़ स्पेल भी मुतवक्की है इसके नतीजे में। तो ये स्पेल जो है 30 जून तक या 1 जुलाई तक चलेगा, एक तरह से इस तरह गैप्स के साथ मुख्तलिफ एरियाज़ में। सही सही। अच्छा सरफराज साहब, जिस तरह आपने बताया कि ये 30 जो है वो जुलाई तक चलेगा गैप्स के साथ, लेकिन जिस तरह हमें पहले भी बताया गया है कि इस दफ़ा बारिशें एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर ज़्यादा होंगी, इस चीज़ की प्रिडिक्शन है। तो कि कौन कौन से इलाके ऐसे हैं जो कि ज़्यादा रिस्क फैक्टर पे होंगे प्री मानसून वेदर में? देखिए, प्री मानसून में तो अभी जो शुरू होंगी आज से, तो इसमें तो खैर वही जो इस्लामाबाद और गिरदनवा का जो एरिया है, और लाहौर में भी हो सकता है, यानी इस स्पेल के आखिरी दिनों में कि तेज़ स्पेल हो जाए और अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा हो सकती है। उसमें जो हमारी फोरकास्ट है इस्लामाबाद ऑफिस ने इशू की है, उसमें ये मेंशन है, कुछ शहरों का जिक्र है, इस्लामाबाद, रावलपिंडी का भी जिक्र है, और फिर नीचे सेंट्रल पंजाब के भी कुछ एरियाज़ का जिक्र है। जो एक्चुअल मानसून की पूरे सीज़न की फोरकास्ट है ना, उस हवाले से आपने अगर पूछा है तो वो उसमें यही है कि पूरे मुल्क में मामूल से ज़्यादा बारिशें इस दफ़ा इंडिकेशन यही कर रहे हैं जितने भी फोरकास्ट के ग्लोबल मॉडल्स हैं। उसकी वजह ये है कि हमारी बारिशों के जो टेली कनेक्शंस होते हैं, कुछ पैसिफिक ओशन के दर्जा हरारत और फिर इंडियन ओशन के दर्जा हरारत, तो वो फेवर कर रहे हैं इस दफ़ा ज़्यादा बारिशों के लिए। अब वो ज़्यादा बारिशें, मतलब उन ज़्यादा बारिशों के होने का ज़्यादा तनासब कहाँ पर है, वो सदरन सिंध है, उसमें कराची, ठट्ठा, बदीन,
یہی جو تھر پارکر میرپور خاص یہ جو ڈسٹرکٹس ہیں اس میں ہائی پروبیبلٹی ہے کہ معمول سے زیادہ بارشیں ہیں. دوسرے اضلاع سندھ کے جو ہے ان کی نسبت ان اضلاع میں ہائی پروبیبلٹی ہے. اسی طرح سے جو نارتھ ایسٹ پنجاب ہے اس میں لاہور اور نیچے قصور اور ساہیوال کیلیں اوپر گجرانوالا سیالکوٹ سے ہوتی ہوئی پٹی جو اسلام آباد اور گرد و نواح تک چلی جاتی ہے فتح کوٹوار وغیرہ اور مری شری سائڈ. تو ان تمام ایریاز میں بھی ہائی پروبیبلٹی ہے فار بیٹر دین ایوریج مونسون جو آگے آئے گا اس کی. باقی ملک میں بھی ایوریج سے زیادہ ہی ہیں لیکن وہاں پر پروبیبلٹی تھوڑی سی کم ہے. ان 2-3 پٹیوں پہ جن کا میں نے ذکر کیا ان میں پروبیبلٹی زیادہ ہے. صحیح سردار صاحب ہم دیکھتے ہیں بلوچستان میں بھی جب بارش ہوتی ہے تو ایک دم سے بہت کم وقت میں بہت زیادہ بارش ہو جاتی ہے اور ساحلی پٹی کا بھی وہاں پر فیکٹر موجود ہے تو اس وجہ سے بھی کافی زیادہ رین فال اور پھر اس کے بعد فلیش فلڈنگ ہوتی ہے. بلوچستان کے حوالے سے بتائیے گا وہاں پر کیا صورتحال رہے گی پری مونسون میں بھی اور مونسون میں بھی؟ جی اس میں بھی جو نارتھ ایسٹ بلوچستان ہے نا بیسیکلی جو پہاڑی علاقے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہاں جب بارش کا ایک ہیوی سپیل ہو تو پھر وہ اوپر سے اس کے ندی نالوں میں جو طغیانی کی کسی کیفیت ہو جاتی ہے تو وہ فلیش فلڈنگ وہ جنریٹ کرتی ہے اور اس کے ظاہر ہے کہ ڈاؤن سٹریم جتنی کوئی آپ کی فصلیں ہوتی ہیں آبادیاں ہوتی ہیں یہ سب متاثر ہوتا ہے اس میں. تو کل بھی اس میں کچھ ایریاز میں بلوچستان کے ہیوی سپیل ہوا وہی پہاڑوں پر ظاہر ہے تو اس کے نتیجے میں فلیش فلڈنگ کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے. کل بھی ہو گئی تھی اور اس جو کرنٹ سپیل ہے اگلے 3-4 دن میں اس میں دوبارہ سے چانسز رہیں گے. یعنی قلعہ سیف اللہ قلعہ عبداللہ سبی نصیر آباد اور جعفر آباد یہ جو علاقے ہیں ان میں تیز سپیل جب بارش کا ہوتا ہے اور اس کے پیچھے پہاڑیوں پر ظاہر ہے وہی بارش اس میں جب پہاڑوں پر بھی پڑتی ہے تو وہاں سے ندی نالوں میں زیادہ طغیانی کی صورت میں ہوتا ہے تو وہ ولنریبل ایریا ہے. آپ کو یاد ہوگا 2022 میں بھی سب سے زیادہ متاثر وہی ایریاز ہوئے تھے فلیش فلڈنگ کی صورت میں. بہت تیزی سے پانی جب ظاہر ہے گریویٹی کی وجہ سے نیچے آتا ہے تو بہت زیادہ تباہی پھیلاتا ہے. صحیح. اچھا سرفراز صاحب آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے جس طرح آپ نے ولنریبل ایریاز کے حوالے سے بات کی ہے اس طرح کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو فلڈنگ ہو رہی ہے تو اس حوالے سے کوئی اور بھی پریڈکشنز دی گئی ہیں کہ جس طرح ڈیم ٹوٹنے کے حوالے سے بند ٹوٹنے کے حوالے سے اس دفعہ تو ہم نے بہت سی ٹیکنالوجیز کو بھی انکلوڈ کیا ہے خاص طور پہ جنکاؤ ٹیکنالوجی کو تاکہ ہم اس چیز کو بھی کیٹر کر سکیں جو کلائمیٹ چینج ہے یا یہ جو فلیش فلڈنگز ہوتی ہیں یا فلڈنگ کے علاوہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے اور جس طرح رضوان نے کہا کہ اچانک سے بہت زیادہ بارش ہوتی ہے تو کیا کسی ایریے میں کلاؤڈ برسٹ کے بھی چانسز ہیں اس کی بھی کوئی ولنریبلٹی ہے کسی ایریے کی اس کی بھی کیا پہلے سے کوئی فورکاسٹ کوئی پریڈکشن ہے کیونکہ بارش ہو رہی ہوتی ہے تیز تو ہم نے دیکھا کہ ہماری بیوروکریسی بھی بڑی ایکٹیو ہوتی ہے وہاں سے لوگوں کو ایویکویٹ بھی کیا جاتا ہے لیکن اگر کلاؤڈ برسٹ ہو تو ود ان آورز ساری ڈیمیج ہو جاتا ہے تو اس حوالے سے بھی کوئی پریڈکشن ہے؟ کلاؤڈ برسٹ اصل میں ایسا فینامنا ہے جو بنیادی طور پہ تو پہاڑی علاقوں کے ساتھ ایک طرح سے ایسوسیٹ ہوتا ہے کہ وہاں یہ چانسز ہوتے ہیں جیسے آپ کا مری کا علاقہ ہے آپ کا ہمارا کاغان نران ہے گلیات کا ایریا ہے تو اچانک مطلب 2-3 گھنٹے میں اتنا سویئر بلڈ اپ ہو جاتا ہے کلاؤڈ کا کہ وہ بہت ایک طرح سے نا ہیوی یا ٹورینشل رین ہو جاتی ہے تو وہ ایسا فینامنا ہے جس کی آپ مطلب بہت ایڈوانس میں فورکاسٹ نہیں کر سکتے. یعنی اسی دن یا ایک آدھ دن پہلے آپ کر سکتے ہیں کہ جی یہ اس ایریا میں اس طرح کا فینامنا ہو سکتا ہے. تو جو سپیل ٹو سپیل آپ کو پتہ ہے کہ ہوتا ہے جیسے یہ سپیل ہے پری مونسون کا سپیل تو اس سے 2 دن پہلے بتایا گیا کہ مختلف جگہوں کے نام مینشن کیے گئے کہ ان جگہوں پہ زیادہ تیز سپیل ہو سکتا ہے ان جگہوں پہ فلیش فلڈنگ ہو سکتی ہے ان شہروں میں اربن فلڈنگ ہو سکتی ہے. تو وہ ہر جو انسوئنگ سپیل ہوگا اس سے پہلے ہی اصل میں بہتر طریقے سے بتایا جا سکتا ہے. آپ سیزن کے شروع میں نا پورے سیزن کا احاطہ نہیں کر سکتے کہ کس جگہ میں کہاں کیسا ویدر ہوگا کیونکہ مانسون جو بارشیں ہوتی ہیں ان کا اپنا ایک ڈائنامکس ہوتی ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک لو پریشر ایریا موو کر کے آپ کے ایریا کے اوپر آیا اور وہ سٹیگننٹ ہو گیا آپ کی اسیسمنٹ سے زیادہ دیر تک سٹیشنری رہا جیسے کہ پچھلے 2022 میں ہوا تھا سندھ میں اور بلوچستان میں. ہماری توقع سے بہت زیادہ بارشیں یعنی ایک دن میں 300 350 ملی میٹر بارش بھی کئی جگہوں پر پڑی. تو وہ جو ہے نا سپیل سے جسٹ پہلے ہی بتا سکتے ہیں آپ اتنا بہت ایڈوانس میں بتانا پاسبل نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ ہفتہ بھی منایا جا رہا ہے آسمانی بجلی کے حوالے سے آگاہی فراہم کرنے کے حوالے سے. پھر اس سال جو واقعات پیش آئے ہم نے دیکھا کہ آسمانی بجلی گرنے کے واقعات بھی زیادہ تھے اور اس میں ہلاکتیں بھی زیادہ ہوئیں نقصانات بھی زیادہ ہوئے. اس ہفتے کے دوران محکمہ موسمیات کیا کنڈکٹ کر رہا ہے
اور لوگوں کو اویئر کیا جا رہا ہے کہ اس میں کیسے محفوظ رہا جا سکتا ہے، اس کے نقصانات کیا کیا ہیں؟ دیکھیں جو بڑھتی ہوئی عالمی حدت ہے نا گلوبل وارمنگ کے نتیجے میں، آپ کو پتہ ہے کہ ود ایچ 1 ڈگری سینٹی گریڈ 7% زیادہ موئسچر فضا میں جاتا ہے. تو ظاہر ہے جب زیادہ موئسچر فضا میں انڈکٹ ہو رہا ہے، آپ پمپ ہو رہا ہے، تو اس کے نتیجے میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں لائٹننگ کے، تھنڈر اسٹارم کے. وہی موئسچر جب کنڈینس ہو کے کلاؤڈز کی شکل اختیار کرتا ہے. اور یہ بھی ہے اب ایک طرح سے چیز اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ انڈر وارمنگ ورلڈ جو ہے نا، وین اٹ کمز ہارڈر، وہ زیادہ ایک طرح سے نا سویئر قسم کا فنامنا ہو جاتا ہے. کوئی بھی فنامنا، چاہے وہ ہیٹ ویو ہو، چاہے آپ کی رین فال ہو اور فلڈ لائک سچویشن ہو، تو وہ زیادہ انٹینس ہو جاتی ہے ڈیو ٹو چونکہ زمین کا جو درجہ حرارت ہے وہ آلریڈی بڑھ چکا ہوا ہے. تو ایک اس کے اسیسمنٹ یا اسٹڈی کے مطابق یہ ہے کہ لائٹننگ کے کیسز بھی 12% تک ایک طرح سے بڑھ گئے ہیں پچھلے، آپ 30 سال پہلے 40 سال پہلے سے کمپیئر کریں تو آج اتنی ان میں انکریز آ گئی ہے ڈیو ٹو گلوبل وارمنگ. تو یہ اصل میں یہی ایک طرح سے اویئرنیس کمپین چلانے کا یا اس کا بتانے کا یہی مقصد ہے کہ لوگوں کو اویئر ہو کہ اب 30 سال 40 سال پہلے والے جو ویدر پیٹرن ہوتے تھے وہ خاصے چینج ہو گئے ہیں ڈیو ٹو کلائمیٹ چینج. اور اب کسی بھی وقت کوئی بھی چیز آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. تو جو بھی احتیاطی تدابیر کی جا سکتی ہیں اس میں ظاہر ہے وہ بتائیں گے اور وہ کرنی چاہیے. صحیح. سرفراز صاحب ایک اور چیز بھی آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جس طرح آپ نے کہا کہ 30 جولائی تک پریڈکشن ہے مونسون جو ویدر ہے اس کا، مونسون رینی سیزن کی، کیا یہ شرنک نہیں ہو گیا؟ پہلے تو یہ اگست کے مڈ تک بھی جاتا تھا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ڈیوریشن وہی ہے، تھوڑا پہلے سٹارٹ ہو رہا ہے تو پھر پہلے ہی ختم ہو رہا ہے؟ ڈیوریشن شفٹ ہو گیا. ایگزیکٹلی. نہیں 30 جولائی کو ختم ہونے کا میں نے بات نہیں کی. وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ مانسون کم از کم 15 ستمبر تک چلتا ہے، یعنی 1 جولائی سے لے کے 15 ستمبر تک ایٹ لیسٹ. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک اس طرح سے کرنٹس اگر سپلائی ہونا مطلب جاری رکھیں، جیسے کہ کچھ سال پہلے ہوا تھا کہ ستمبر کے آخری ہفتے میں ایک سائیکلون بن گیا تھا، تو اس نے مانسون کو ایک طرح سے ایکسٹینڈ کر دیا تھا. بالکل اکتوبر کے پہلے ہفتے تک بھی چلا جاتا ہے بعض اوقات، خاص کر انڈیا کے اوپر نا. اور ہمارے ایریا میں بھی ستمبر کے تیسرے ہفتے تک تو آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. تو یعنی 2.5 مہینے تو ہیں ہی ہیں، پورا جولائی، پورا اگست اور پھر ستمبر کا مڈ یا ستمبر کے پہلے 3 ہفتے. تو اس تک تو مانسون کی بارشیں آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. وہ شاید ذکر ہوا ہے کہ جو ابھی پری مانسون اسپیل شروع ہوگا یہ 30 اس تک ہے، 30 جون تک یا پھر 1 جولائی تک. پھر 1-2 دن کا وقفہ ہو سکتا ہے اور اس کے بعد باقاعدہ مانسون کی بارشیں شروع ہو جائیں گی 2 یا 3 جولائی سے. بالکل صحیح. تو ڈاکٹر صاحب کیا ایڈوائز کریں گے، سجیسٹ کریں گے ہمارے کاشتکاروں کو جو کہ اپنی فصلیں اگا رہے ہیں، خاص طور پر جن ایریاز کی آپ نے بات کی ہے، جس بیلٹ کی، سندھ کے میدانی علاقے ہوں، پنجاب ہو، جنوبی پنجاب ہو یا پھر اپر ایریاز ہوں، پورے پاکستان میں بارشیں ہوں گی مونسون کی، تو کون کون سی فصلیں ہیں، ان کو کیسے محفوظ کیا جا سکتا ہے؟ پھر کاشتکار اس سے استفادہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمارے پانی کے جو ذخائر ہیں ان میں ہم بہتری کیسے لا سکتے ہیں؟ دیکھیے اس میں ہمارا باقاعدہ ایگرومیٹ سینٹر ہے جو کسانوں کو پرٹیکولرلی الگ سے ایک طرح سے ایڈوائز ایشو کرتا رہتا ہے اسی اسپیل کی نسبت سے یا اس حساب سے. اس میں یہی ہوتا ہے کہ جب آن گوئنگ اسپیل ہو، یعنی 3-4 دن کا 5 دن کا بارشیں مسلسل چل رہی ہوں، تو اس دوران میں جنرل جو ایک طرح سے ایڈوائز ہوتی ہے یہی ہوتی ہے کہ اس دوران میں ان کو اریگیشن جو کرتے ہیں نا اپنی فصلوں کو وہ نہ کریں، اور جتنی ممکن تدابیر ہو سکتی ہیں بچاؤ کی وہ کر سکیں تو وہ کریں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بہت جیسے سندھ میں ہوا تھا 2022 میں کہ بہت دنوں تک کیا بلکہ مہینوں تک وہ پانی کھیتوں میں کھڑا رہا اور پھر کھڑی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں. تو اس سلسلے میں جو احتیاطی کی جا سکتی ہیں کہ پانی کا کوئی ڈائیورشن ہو یا یہ کہ کہیں چھوٹے چھوٹے جگہ بنا کر اس کو سٹور کر سکیں تاکہ پورے اس میں کھیتوں میں نہ پھیلے. اور اس دوران میں ظاہر ہے کہ جو پیسٹی سائڈز کا اسپرے وغیرہ کرتے ہیں وہ فورکاسٹ دیکھ کے مطلب اس کے مطابق پھر کسانوں کو چاہیے کہ کریں. تو وہ بھی پھر ضائع چلا جاتا ہے اگر اوپر سے بارش پڑ جائے. تو جن دنوں میں بارش پڑ رہی ہے اس سے وہ روکا جائے. اور خاص کر اریگیشن کا وہ ہوتا ہے کہ اس دوران میں آپ پانی نہ دیں فصلوں کو جب بارش پڑ رہی ہو یا بارش پڑنے والی ہو. تو اس لیے فورکاسٹ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ اگلے ہفتے میں اگلے چند دنوں میں کیسا رہے گا آپ کے ایریا میں موسم. تو اس حساب سے پھر کاشتکار لوگ اپنا پلان کریں. باقی آپ نے جو پانی کے ذخائر کے حوالے سے بات کی تو وہ ظاہر بڑا ضروری ہے. فلیش فلڈنگ کی صورت میں جو پانی آتا ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ تباہی بھی پھیلاتا ہے. اور اس کو اگر ہم کسی طرح سے مینیج کر سکیں وہ تو تھوڑا سا
मतलब इमीडिएटली करने का काम तो नहीं होता, वो तो पिछला 2022 गुजरा है, तो अभी 2 साल बाद उस तरह की बारिशों का सीन पैदा हो रहा है। इस दौरान में अगर हमने कुछ कर लिया हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया हो तो उस पर सोचना चाहिए कि जो फ्लैश फ्लडिंग की सूरत में पानी निकल के तबाही फैलाता है, वही पानी हम किसी जगह पे कंटेन कर सकें, स्टोर कर सकें, तो फ्लड भी उतना सीवियर नहीं होगा और फिर बाद में वो पानी आपको ड्राउट के दिनों में काम भी आ सकता है। ख़ासकर जो ये डीजी खान के हिल टोरेंट्स हैं, इसी तरह बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाके हैं जहाँ फ्लैश फ्लडिंग जनरेट होती है। 2022 के अगस्त के 15 दिनों में इतना पानी डीजी खान के जो हिल टोरेंट्स हैं वहाँ से निकला था, यानी बारिश ने इतना पानी बरसाया था कि विच वाज इक्वल टू 1/4 ऑफ द बंगला डैम। एक स्टडी की गई तो उस पर ये चीज़ सामने आई। अब अगर वो पानी हमने कुछ उसका ज़ख़ीरा कर लिया होता और ज़ाहिर है कि वो आपको आड़े दिनों में काम भी आता और उस वक्त भी उससे जो तबाही हुई वो ना होती इतनी। सही सही। सरफराज साहब, एक और चीज़ भी आपसे जानना चाहूँगी, एट द एंड आपका कमेंट चाहिए कि जिस तरह अब रिजवान ने इस हवाले से बात की है, तो इस पे सोशल मीडिया पे बहुत सी कैंपेन्स भी ऐसी चल रही हैं कि ये मौसम बहुत फेवरेबल होता है शजरकारी के लिए, या इस मौसम में आप ज़मीन पर लकड़ी भी लगा दें तो वो भी फल फूल जाती है। क्या इसमें भी कुछ सच्चाई है? जी बिल्कुल, इसलिए कि देखिए ऑलरेडी एक तरह से एक अच्छा बारिश का स्पेल पड़ जाए तो ज़मीन में मॉइस्चर अवेलेबल होता है और फिर ऊपर से ये कि ऑन एंड ऑफ बारिशें, यानी कम अज़ कम एक महीने में 3 से 4 स्पेल तो हो ही जाते हैं बारिश के, तो बहुत ज़बरदस्त तजवीज़ है ये कि इस दौरान में शजरकारी बहुत बड़े पैमाने पे करनी चाहिए। वो आपको पता है कि पंजाब में भी और सिंध में आजकल आम का सीज़न है बहुत ज़्यादा, तो आम लोग बहुत खाते हैं। अब आम की जो गुठलियाँ हैं ना, वही अगर ज़ाया करने के बजाय वो आप दबाते जाएँ ज़मीन में और ऊपर से बारिश पड़ेगी तो बस खुद वो उग कर एक तरह से प्लांटेशन हो जाएगी अगले उसमें। और उसके अलावा भी जो सायादार दरख्त हैं उसको लगाना चाहिए, बिल्कुल एक पूरी कैंपेन चलनी चाहिए इसमें। सही सही। बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब, आपके कीमती वक्त का हमारे साथ प्रोग्राम में चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब मौजूद थे। बात कर रहे थे हम प्री मानसून कंडीशन के हवाले से। अब रुख करते हैं खेलों के मैदान का, और खेलों के मैदान का रुख करें क्रिकेट में। हर जगह एक ही चीज़, एक ही बात हो रही है, अफगानिस्तान जिसके बारे में हम कह रहे थे कि बड़ी इमर्जिंग टीम है, बहुत मेच्योरली खेल रही है, लेकिन क्या किया अफगानिस्तान ने सिर्फ 56 रन स्कोर किए आज सेमीफाइनल में। अपने T20 हिस्ट्री का लोएस्ट स्कोर टोटल किया आज अफगानिस्तान ने। किसी बल्लेबाज को ये तौफीक नहीं हुई कि वो डबल फिगर्स में जा सके, सिवाय एक उमरजई के जिन्होंने 10 रन स्कोर किए। उनसे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस तो बॉलर्स ने दिखाई कि उन्होंने 13 एक्स्ट्रा रन दिए। और अगर बाउंड्रीज की बात की जाए तो फिर अफगानिस्तान के ऐसा लग रहा था जैसे अफगानिस्तान को सिर्फ इस चीज़ का प्रेशर ज़्यादा है कि वो सेमीफाइनल खेल रहे हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज से नज़र आ रहा है। सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं, और वज़ीर मुमलिकत शिज़ा फातिमा के खिताब से पहले हम बात कर रहे थे खेलों के मैदान की तरफ हमारा रुख था। क्रिकेट के हवाले से हम बात कर रहे थे। अफगानिस्तान के बारे में सिर्फ हम नहीं, पूरा जो है सोशल मीडिया भरा हुआ है अफगानिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं कि अफगानिस्तान के हवाले से जिस तरह रिजवान ने कहा कि तौफीक नहीं हुई उनको कि डबल्स की जाने बढ़े। अब तौफीक नहीं हुई, या मौका नहीं मिला, या प्रेशर था, या क्या सिचुएशन? बॉलर्स तो आए इसलिए थे कि मौका दे ही ना। तो अब देखते हैं कि अब एक्सपर्ट की इस पे क्या राय है। खुरम शहजादवान ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। खुरम साहब, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अफगानिस्तान को क्या हो गया? क्योंकि बड़ी हमने देखा कि बड़ी एक इमर्जिंग टीम है और बड़ा मैच्योरली खेला, लेकिन क्या अंडर प्रेशर थी कि सेमीफाइनल है, या वो है कि सामने से आए ऐसे लोग थे कि वो ओपोनेंट्स के उस पे बड़ी टीम्स के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीता? देखें, इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट नजर आए। जिस तरह से आपको पता है कि सेमीफाइनल के लिए इन्होंने क्वालिफाई किए, काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंग कॉल दी और काफ़ी ज़्यादा इनको पजीराई मिली। और स्पेशली देखें T20 क्रिकेट और स्पेशली वाइट बॉल क्रिकेट में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने इंप्रूव किया। रिसेंट सीरीज़ देख लें अफगानिस्तान की, फिर जिस तरह से इनके प्लेयर्स हैं, जिस तरह से इनके प्लेयर्स अभी IPL खेल के आए, PSL खेल के आए, फिर T20 में काफ़ी ज़्यादा उन्होंने परफॉर्म किया। ख़ासकर आपके इनके टॉप ऑर्डर्स देख लें, एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेलते रहे। फिर इनके बॉलर जो है राशिद खान जो है कैप्टन जो है लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जो है, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी लीग क्रिकेट के अंदर भी, फिर T20 के अंदर। फिर इनका अच्छा कॉम्बिनेशन रहा जूनियर्स और सीनियर्स का। फिर मोहम्मद नबी जो है काफ़ी एक्सपीरियंस कैंपेनर इनके साथ रहे। और दूसरा जिस तरह से देखें एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये मैच जो है काफ़ी अच्छा होगा, नेल बाइटिंग होगा, टोटली ये आउट क्लास किया। स्पेशली ऑल क्रेडिट गोज़ टू साउथ अफ्रीकन, जिस तरह से उनकी बॉलिंग ली, जिस तरह से उन्होंने लाइन ऑन लाइन रखी। देखिए बिल्कुल उन्होंने टारगेट टू टारगेट उन्होंने बॉलिंग की। स्पेशली जिस तरह से जॉनसन ने
نے کی, پھر آبادہ نے کی, پھر اسپیشلی اسپنر جو ہیں پہلے فیز میں آپ کو نظر نہیں آیا, شبریز شمسی جو ہیں وہ کافی زیادہ یہاں کی کیریبین کی وکٹس جو ہیں ان کے لیے افیکٹو تھیں اور انہوں نے آتے کے ساتھ ہی اچھا پرفارم کیا, تینوں جو انہوں نے لیگ بی 4 کی ہے. اور دوسرے اینڈ پہ اگر دیکھیں تو فرسٹ ٹائم آپ کو پتا ہے کہ ساؤتھ افریقہ نے کوالیفائی کیا فائنل کے لیے, جو چوکرز کا ٹیگ تھا, لیکن 92 سے یہ ان کی واپس ریوائول ہوئی ہے انٹرنیشنل کرکٹ میں. 92 سے ورلڈ کپ کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں, 50 اوور کا بھی, T20 وغیرہ کا بھی, اور فرسٹ ٹائم ایک اچھا ان کو چانس ہے اینڈ ناؤ دے ڈیزرو ٹو ون جو ہے. اچھا اب یہ تو فائنل میں فیصلہ ہوگا نا کہ ڈیزرو کون کرتا ہے, جو اس دن اچھا کرکٹ کھیلے گا. ویسے تو پہلی دفعہ سیمی فائنل میں افغانستان پہنچا, ویسے ہی پہلی دفعہ فائنل میں ساؤتھ افریقہ پہنچا, لیکن ہم ساؤتھ افریقہ کی کنسسٹنسی کی بات کریں تو تھرو آؤٹ دا ورلڈ کپ وہ ان بیٹن ہے ابھی تک, اور ان کے لیے شاید 1 رن کے مارجن سے جیتنا بھی جیت تو جیت ہے. اور نیپال کو بہت کلوز میچ میں گئے, نیدرلینڈس کے ساتھ بہت کلوز گئے, پھر جو ویل نون ٹیمز ہیں جیسے انگلینڈ ہے ان کو شکست دی, اب انڈیا یا انگلینڈ میں سے کوئی بھی ایک اوپوننٹ ہوگا. ساؤتھ افریقہ چوکرز کا ٹیگ سیمی فائنل تک تھا, اب فائنل میں پہنچ گئے تو چوکرز نہیں رہے یا ہیں. نہیں دیکھیں چوکرز کا ٹیگ تو آج ہٹ گیا ان کو, اور میں نے ابھی آپ کو کہا کہ اب یہ ڈیزرو کرتے ہیں فائنل ون کرنے کے لیے. اور دیکھیں ان کا ایک اچھا کمبینیشن بنا ہے, جس طرح سے ان کے دیکھیں ٹاپ آرڈر دیکھ لیں, اوپر سے ہینڈرک ہیں, دوسرا کانٹیکٹ ڈی کاک ہیں, کافی زیادہ ایک ایکسٹرا آرڈنری پرفارمنس دے رہے ہیں. اور اسپیشلی دیکھیں T20 کرکٹ کے اندر کافی زیادہ ان کے پاس اچھے ہیں, کلاسن بھی ہیں, ریسنٹ وہ پرفارم کر کے آئے ہیں, کیپٹن جو ہے ماکرم جو ہے بہت اچھے ہیں. پھر آپ نے بالنگ میں دیکھا ربادہ ہیں, ان کے رضا ہینڈرکس پر ایک اچھی اننگز ڈیو ہے. نہیں بالکل, دیکھیں ابھی آج بھی انہوں نے ایک چھوٹی اننگ کھیلی ہے, بہت اچھی کھیلی ہے, اور پیچھے بھی کافی اچھا انہوں نے اوپننگ سٹینڈ دیا. حالانکہ دیکھیں یہ سلو سٹارٹر ہیں, ان کے ساتھ جو ہیں کانٹیکٹ ڈی کاک جو ہے کافی جاتی ہے ایگریسو کرکٹ کھیلتے ہیں, تو ایک ان کا اچھا کمبینیشن بنا ہوا ہے. تو خرم اب آج کے میچ میں اب دیکھا جائے بھارت اور انگلینڈ, اس پہ آپ کو کس کا پلڑا بھاری لگ رہا ہے؟ دیکھیں دونوں ٹیم اگر اس وقت دیکھے جائیں تو ویل بیلنس سائڈ ہیں, اسپیشلی آن پیپر بھی دیکھ لیں. جس طرح سے میں بھی آپ سے آف ایئر بھی بات کر رہا تھا کہ انگلینڈ کی ٹیم نے اچھا کم بیک کیا ہے. جس طرح سے دیکھیں انہوں نے اپنا سب سے پہلے اپنا جو تھا اسٹرائک ریٹ وغیرہ پہ اکنامی جو تھی اس کو انکریز کیا, پھر ٹاپ آرڈر جو ہے کافی اچھا پرفارمنس کر رہے ہیں. سالٹ کو آپ دیکھ لیں, پھر بیسٹرو کو دیکھ لیں, پھر دوسرا اپنا کیپٹن کو دیکھ لیں, بٹلرز کو, جس طرح سے جاتے ہیں ایگریسو اننگ کھیلتے ہیں. پھر ان کے پاس دیکھیں بالرز بھی بہت زبردست ہیں, خاص کر آپ کے جیفر آرچر ہیں, پھر آپ کے جارڈن ہیں, جس طرح سے انہوں نے ہیٹ ٹرک بھی کی ہے پچھلے میچ میں, 4 بالوں پہ 4 کنزرگیٹو وکٹس لی ہیں. پھر ان کے اسپنرز جو ہیں عادل رشید جو ہے نمبر 1 اس وقت T20 میں, پھر معین علی کافی اچھا پرفارمنس کر رہے ہیں, کافی اچھے آل راؤنڈر ہیں, تو ان کی اچھے کمبینیشن بنے. دوسرے اینڈ پہ اگر انڈیا کی ٹیم کو دیکھیں, انڈیا کی ٹیم بھی کافی زیادہ جیل ہے اور کافی اچھی پرفارمنس دے گی. ان کا دیکھیں خاص کر جب پاکستان کے میچ کے بعد کافی زیادہ مورال ہائی ہوا ہے, اور بیک ٹو بیک انہوں نے کافی اچھی سکسیس بھی حاصل کی. وہ بھی انبیٹن ہے. جی بالکل, اسپیشلی دیکھیں آسٹریلیا کے اگینسٹ جس طرح انہوں نے کھیلا, آسٹریلیا کی ٹیم بھی بہت اچھی تھی, ٹاپ فیورٹ میں تھی, ان کو انہیں شکست دے کے فائنل کے لیے کوالیفائی کیا. ان کے پاس بھی اچھا کمبینیشن بنا ہوا ہے, خاص کر روہت شرما جس طرح سے ہٹ مین ہے, جاتے کے ساتھ ہی کافی ایگریسو کرکٹ کھیلتے ہیں. پھر پنٹ کی میں بات کر لوں, جس طرح سے وہ کافی زیادہ پرفارمنس دے رہے ہیں. پھر ان کا کمبینیشن بھی بہت اچھا ہے, بالنگ میں بھی. کوہلی کو کیا ہوا ہے, اب کوہلی دیکھ رہے ہیں پورے ورلڈ کپ میں جو پرفارمنس ان کی اپنی ڈومیسٹک لیگ میں تھی, اس کے بعد بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز تھی کہ کوہلی شاید اپنے وائٹ بال کرکٹ میں یا T20 کرکٹ میں اپنا آخری ورلڈ کپ کھیل رہے ہیں, روہت شرما اور وراٹ کوہلی. لیکن جو پرفارمنس ایکسپیکٹڈ تھی, جو کمپیریزنز کیے جاتے ہیں, سوشل میڈیا ہو, پھر پاکستان انڈیا وار چلتی ہے, وہاں پر کون بہتر پلیئر ہے, بابر اعظم ہے یا وراٹ کوہلی ہے یا باقی پلیئرس ہیں, ان میں کمپیریزن رہتا ہے. جو پرفارمنس کوہلی کی ہے, کوہلی زیادہ پریشر میں ہے, فوکس نہیں کر پا رہے, یا اوپوننٹ ٹیم ان کے خلاف تیاری اچھی کر کے آ رہی ہے؟ دیکھیں کوہلی کے حوالے سے بیفور دا ورلڈ کپ بھی ان کی سلیکشن کے حوالے سے کافی زیادہ کوسچن مارک ہوئے تھے, اور کافی زیادہ ایف ان برڈس چل رہے تھے کہ یہ آیا یہ ورلڈ کپ اسکواڈ میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے. پھر ان کو سیریز دی گئی, انہوں نے اگینسٹ افغانستان پرفارم کیا, پھر ٹیم میں کم بیک کی. حالانکہ دیکھیں آئی پی ایل میں بھی اگر دیکھا جائے اس طرح سے ان کی پرفارمنس نہیں تھی جس طرح سے کوہلی از نون فار دا کوہلی. اور اسپیشلی دیکھیں T20 فارمیٹ میں ون آف دا بیسٹ پلیئر ہیں جس طرح سے ہے, اور ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ ان کے اوپر ایک اننگ ڈیو ہے, مے بی وہ سیمی فائنل یا فائنل کے اندر جو ہے سیمی فائنل میں ایک اچھی اننگ کھیلیں. صحیح. خرم اب فائنل کا تو بھی فائنلائز نہیں ہے کہ کون جائے گا انگلینڈ یا انڈیا میں سے. کیا پریڈکشنز ہیں؟ ہم نے اپنی بھی پہلے بھی بہت سی پریڈکشنز کی تھی کہ یہ ٹیم جیتے گی, یہ ٹیم جیتے گی. فائنل اگر ایک ٹیم کا آپ نام لیں تو کون سی آپ کی پریڈکشن ہے جیتے گی؟ دیکھیں ایک اینڈ پہ تو ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کوالیفائی کر چکی ہے, دوسرا دیکھیں آج بہت اچھا نیل بیٹنگ
मैच हो सकता है, स्पेशली जिस लग तरह तो आज भी सुबह भी यही रहा था, बट पर स्टिल expected अगर तो यही आपकी था। क्या प्रेडिक्शन है इन केस कोई भी इनमें से जीत जाता है, इंग्लैंड या देखिए इंडिया में मैं से इंग्लैंड के साथ semi-final? जाऊंगा, जिस इंग्लैंड तरह के से साथ? हाँ, इंग्लैंड जिस तरह से डिजर्व भी करती है, जिस तरह से परफॉर्मेंस दे रही है, तो इंग्लैंड को थोड़ा सा एज ज़रूर है। और सही। इंग्लैंड के खिलाफ तो ऑलरेडी ग्रुप में अपने सुपर 8 में साउथ अफ्रीका जीत चुका है, उनके लिए तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा उनको हराना। नहीं बिल्कुल, देखें जिस तरह से एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस जारी है, अनबीटन है साउथ अफ्रीका की टीम, और एक अच्छी अलार्मिंग कॉल भी दी है। देखें एक अच्छा साइन भी है, स्पेशली उनके पास यंगस्टर्स भी हैं और एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है और आते के साथ ही परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट टाइम उन्होंने क्वालिफाई किया, सेमीफाइनल के लिए एक चौकर का टैग भी हटा और फाइनल के लिए आए हैं, और उनकी टीम जेल है और एक्सपेक्टेड ये है कि फाइनल में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो थोड़ा सा हम अफगानिस्तान क्रिकेट की बात कर रहे थे, हमने राशिद के कल के मैच में जो सुपर 8 का उनका आखिरी मैच था बांग्लादेश के खिलाफ, उसमें राशिद खान ड्यूरिंग बैटिंग भी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव थे, बहुत ज़्यादा लाउड थे, रनिंग बिटवीन द विकेट के हवाले से भी, फिर फील्डिंग के वक्त भी वो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव नज़र आ रहे थे। कुछ ड्रेसिंग रूम के प्रॉब्लम्स हैं अफ़गानिस्तान क्रिकेट की, जो कि हमें नज़र आ रहा है, जो कि सोशल मीडिया पर भी आते हैं कि शायद बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि कप्तानी को तब्दील करवाना चाहते हैं, जो उनका रवैया है प्लेयर्स की जानिब उस पर खुश नहीं है। फिर प्लेयर्स की फाइनल 11 में सिलेक्शन के हवाले से बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे थे जिनको टीम में होना चाहिए था लेकिन वो बेंच पर मौजूद थे। देखिए ये इश्यूज़ तो आपको पता है काफ़ी अर्से से हैं, और स्पेशली ख़ासकर जब ये मोहम्मद नबी थे कैप्टन, जी। काफ़ी उनकी अंडर दी लीडरशिप जो है अफ़गानिस्तान ने काफ़ी सक्सेस हासिल की, और पाकिस्तान के जो खासकर जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं वो काफ़ी अर्सा इनके साथ कोचेज़ भी रहे हैं, खासकर ये राशिद लतीफ़ भी रहे, फिर जिस तरह से उमर गुल वगैरह रहे, काफ़ी इनकी टीम को उन्होंने किया, बूस्टअप किया, कबीर खान भी रहे पास में। अभी रिसेंटली मैं बताना चाहूँ कि ये जो वर्ल्ड कप ऑन गोइंग है, इसके अंदर भी एक पाकिस्तानी है मोहम्मद अली, इज़ अ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, जो इनकी टीम के साथ हैं और काफ़ी ज़्यादा इनको बूस्टअप भी कर रहे हैं। और आपको पता है कि मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा है, और दूसरा ये है कि आप स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के हवाले से काफ़ी नीड ऑफ टाइम भी है, क्योंकि आपको पता है कि प्रेशर सिनेरियो में किस तरह से खेलना है, किस तरह से हैंडल करना है। फिर आपको पता है कि क्राउड भी होता है, एक्सपेक्टेटर्स भी होते हैं, बॉल टू बॉल, फिर आप डिफरेंट सिनेरियोज़ में जाते हैं, तो इसको काफ़ी ज़्यादा वो बूस्टअप करते जैसे रहते हैं। ट्रॉट ने कहा था बाहर से स्लो डाउन कर लें, और गुलबदीन नाइब जो है वो उनको क्रैम्प हो गया फ़ौरन उसी वक्त जैसे ही बारिश हुई थी। जी बिल्कुल, वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग भी चलती रही उसके हवाले से, और काफ़ी ज़्यादा वो मीम्स भी आई हैं। तो असल में देखिए क्रिकेट है, मॉडर्न डे है, आपको पता है कि पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी है, और आपको खासकर आपका आजकल मोस्ट पावरफुल टूल जो है सोशल मीडिया, और छोटी छोटी चीज़ को काफ़ी ज़्यादा हाइप भी दे एंड यू देता है। कांट हाइड सच थिंग्स। बिल्कुल ऐसा तो हो नहीं तो सकता। फुटबॉल में भी ऐसा होता है ना आप कि अगर छुपा आपने स्लो सकते डाउन करना है तो प्लेयर गिर जाते हैं, दूर से ही गिर जाते हैं, और अगर कोने भी लग गए तब भी गिरे, तो ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में ही आता है, ये आप अपने टेक्निक्स यूज़ करते अच्छा, हैं। बेसिकली एट द एंड खुरम आपसे जानना चाहूँगी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हवाले से या पाकिस्तानी क्रिकेट डेवलपमेंट के हवाले से, डोमेस्टिक क्रिकेट की डेवलपमेंट के हवाले से बड़ा काम किया जा रहा है, क्योंकि अब हमने देखी जो प्लेयर्स की परफॉर्मेंस है उनको मद्देनज़र रखते हुए अब क्या चीज़ें हैं जिनको इनकलकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी क्रिकेट को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि हमने देखा है कि एक टाइम था, बहुत हाइप मिली, बूम था, अब हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा स्लो डाउन की तरफ, थोड़ा सा रिग्रेशन की तरफ जा रही है क्रिकेट। देखें आफ्टर दी परफॉर्मेंस ऑफ वर्ल्ड कप जो है फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जो है इस तरह क्वालिफाई नहीं कर सकता, सबसे पुअर परफॉर्मेंस रही। देखें सबसे पहले आप अपना यूएसए से हारे, फिर इंडिया के बाद हारने के बाद काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मार्क हुआ, फिर पाकिस्तान नेक्स्ट स्टेज के लिए भी सुपर 8 के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया। डे बिफोर यस्टरडे जो है मीटिंग भी हुई है एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ने डोमेस्टिक के हवाले से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसको इम्पोज किया है कि आप एक अच्छा जो है डोमेस्टिक के ऊपर इन्वेस्ट करें, और जो प्लेयर्स जो हैं काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स वगैरह कराएं। अभी रिसेंटली भी ऑन गोइंग जो है टूर्नामेंट भी है अपकमिंग आपकी, खासकर जो है इंटर डिस्ट्रिक्ट है, फिर क्लब क्रिकेट है, इसको बूस्ट करना है, फिर जो डोमेस्टिक परफॉर्मर्स जो हैं उसको ज़्यादा उन्होंने प्रायोरिटी देनी है। अच्छा, अब डोमेस्टिक परफॉर्मर्स को टीम में सेलेक्ट करना ये तभी मुमकिन होगा जब हमारे सेलेक्टर्स डोमेस्टिक मैचेस जाकर देखेंगे या एटलीस्ट स्क्रीन पर नजर आएंगे। पीटीवी स्पोर्ट्स तो बहुत सारे डोमेस्टिक मैचेस उनको टेलीकास्ट करता है, अपने नाज़रीन तक पहुंचाता है, और बहुत सारे हमारे हीरोज़ वहाँ से निकले भी हैं और टीम में भी उन्होंने जगह बनाई है। बहुत शुक्रिया खुर्रम शहज़ाद अवान साहब, आप स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए और हम बात कर रहे थे ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से। अब कुछ आपको बताते चलें कि ख़बरें ऐसी आती हैं कि दिल खुश हो जाता है, और कुछ इसी से रिलेटेड जो हम स्पोर्ट्स बात करते हैं या फिर स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के हवाले से बात exactly. करते हैं, और स्पोर्ट्स में भी अगर ख़वातीन के किरदार के हवाले से बात करें तो NLC ख़वातीन की बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई कर रहा है, और ख़वातीन को मुख्तलिफ़ खेलों में मुख्तलिफ़ जो हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं उसमें सपोर्ट किया जा रहा है। और ऐसी ही एक हेल्दी एक्टिविटी है
کوپہمائی، اور کوپہمائی کی سرپرستی کے حوالے سے NLC نے بہت زیادہ کام بھی کیا ہے، اور مہم جوئی کی حوصلہ افزائی کے سلسلے میں خواتین کی پہلی ٹیم کی معاونت کی گئی ہے، اور خواتین کی ٹیم کے اعزاز میں اسکردو میں ایک ایونٹ رکھا گیا ہے، اور اس میں جو ٹیم تھی، وننگ ٹیم تھی، اس کو 50 لاکھ روپے کا چیک بھی پیش کیا گیا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی خواتین کے لیے جن کا تعلق لاہور سے ہے، اسکردو سے ایک ایسی ٹیم بلڈ کی گئی ہے جو کہ مزید ایسی مہم جوئی کریں گی اور مختلف پہاڑ سر کریں گی، خاص طور پر K2 کو سر کرنے کے بعد وہاں پر پاکستانی جھنڈا بھی لہرائیں گی۔ اور میں مانور سے پوچھ رہا تھا کہ وہ جھنڈا وہیں پر رہے گا یا واپس لے آتے، تو مانور نے کہا کہ وہ جھنڈا واپس لے آتے کیونکہ اتنی تیز ہوا ہوتی ہے، اتنا سخت ویدر ہوتا ہے کہ وہ اڑ جاتا ہے۔ اچھا جہاں رضوان عابد بیگ کا بھی ذکر کرتے ہیں، عابد بیگ کا بھی یہی بات میں کرنے والی تھی، کیونکہ NLC کے حوالے سے ہم بات کریں تو صرف خواتین کی سرپرستی نہیں کی جا رہی بلکہ مرد حضرات کو بھی ایکولی اتنے ہی چانسز پرووائڈ کیے جا رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی NLC نے گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے جو کوپہما ہیں عابد بیگ، ان کو ضروری وسائل فراہم کیے تھے، اور دنیا کی نویں بلند ترین چوٹی ناگا پربت پر جب وہ گئے تھے انہوں نے اس کو سر کرنے کے لیے، تو اب وہ کریں گے اس کو، لیکن NLC نے ان کو بہت زیادہ معاونت فراہم کی، ان کو اکوموڈیٹ کیا جو ان کے ضروری وسائل تھے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو جو خواتین کی ایکسپیڈیشن ہے، اس حوالے سے یہ پہلا ایونٹ تھا جس کا انعقاد کیا گیا، لیکن اس سے قبل بھی ہمارے پاکستان آرمی کے بیس کیمپس موجود ہیں، اور جب بھی مہم جوئی کے لیے جو ماؤنٹینئرز ہیں وہ پاکستان آتے ہیں، چاہے وہ غیر ملکی ہوں یا ملکی ہوں، اور ان کے حوالے سے کوئی بھی خبر آتی ہے تو پاکستان آرمی ہراول دستے کے طور پر ریسکیو کرنے کے لیے ان کے سرچ اینڈ ریسکیو آپریشنز میں حصہ لیتی ہے اور یقینی بناتی ہے کہ لوگوں کو بحفاظت ریسکیو کیا جا سکے۔ اب ہم کچھ بات کریں گے ایک ایسے گیت کی جس نے دھوم مچائی ہے، اور اب وہ دھوم پہنچ گئی ہے فٹ بال کے میدان تک، بلکہ فٹ بال کے کھلاڑیوں تک۔ میسی نے اردو میں ٹویٹ کر دیا ہے میسی کا جادو، اور گانا کون سا ہے؟ جی عارف لوہار کا گانا ہے، اور عارف لوہار از اے فیمس سنگر، آتے نو موج کراوا، آتے نو موج کراوا، جس کا ٹیون جو ہے وہ بہت فیمس ہے، نہ صرف پاکستان میں، نہ صرف ایشیا میں، بلکہ ویسٹرن بھی، کیونکہ جو رضوان اس کی جو میوزک ہے that's really amazing، اور میسی کی سالگرہ کے موقع پر یہ بیسیکلی جو ہے شاندار انداز میں مبارکباد پیش کی ہے۔ انسٹاگرام پر انہوں نے ایک تصویر بنائی، چھوٹی سی ویڈیو بنائی، اور اس میں جو گیت فیچر کر رہا ہے وہ گیت ہے عارف لوہار کا، آتے نو موج کراواں، اور جو دھڑکن بنا ہے، ہر دل کی دھڑکن بنا ہے گیت، اس کے بارے میں کیپشن اردو میں لکھا ہے میسی کا جادو۔ ویڈیو میں میسی کی جھلکیاں بھی دکھائی گئی ہیں، جبکہ بیک گراؤنڈ میں میوزک کے طور پر پاکستانی گلوکار عارف لوہار کا یہ گیت ہے جو کہ چل رہا ہے۔ اور یقینی طور پر جب ہم اپنے گیت سنتے ہیں اور اس کو انٹرنیشنلی سوشل میڈیا کے پیجز ہیں وہاں پر فیچر کیا جاتا ہے تو پھر ہمیں زیادہ، اور رضوان عارف لوہار کو obviously فیچر اس وجہ سے بھی کیا جاتا ہے، بڑے منفرد انداز میں وہ پاکستان کا کلچر لے کر چل رہے ہیں، فوک میوزک کو لے کر چل رہے ہیں، اور جو ان کی ایک انفرادیت ہے چمٹا عالم لوہار صاحب سے جو انہوں نے آگے لے کے آ رہے لیگیسی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے بچے بھی اس کو لے کر چل رہے ہیں، that's quite amazing۔ well پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، وقت ہے نیوز بریک کا۔ جی جناب، آپ کو ایک بار پھر صبح پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہے 27 جون، اور 27 جون کو کیا امپورٹنٹ ہوتا ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن ساتھ ساتھ 27 جون کے ساتھ آج جمعرات بھی ہے، اور جمعرات کو ہمیں جوائن کرتے ہیں ہمارے کارٹونسٹ مظہر شہزاد صاحب جو کہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ ویلکم ٹو دی شو مظہر صاحب۔ السلام علیکم جی، کیسے لگ رہے ہیں آج؟ پرپل بہت پیارے لگ رہے ہیں دونوں۔ بہت شکریہ ماشاءاللہ، اور جیسے ہی مانور جمعرات کا ذکر کرتی ہیں نا تو مجھے وہ کھیل بھی یاد آ جاتا ہے، کوکلا چھپاکی جمعرات ہے نے پیچھے مڑ کے ویکھیا ہوتی شامت ہے۔ بہرحال جی ہم کچھ آج کے دن کی بات کریں گے، لیکن مظہر صاحب سے ہم ریکویسٹ کریں گے سر آپ شروع کیجئے اور ہم اپنے ناظرین کو بتائیں آج کا دن کیوں خاص ہے۔ آج صنعتوں میں کام کرنے والے، انڈسٹریز میں کام کرنے والے جو مزدور ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن منایا جا رہا ہے پوری دنیا میں، صرف اس لیے کہ ان کی محنت کی وجہ سے ہماری زندگی میں کتنی آسانی آتی ہے، اس کو تسلیم کیا جائے۔ بالکل جناب، اور آج کے دن کا مقصد ہی پوری دنیا میں صنعت کاروں کی محنت اور ہماری زندگیوں میں جو ان کی وجہ سے بہتری آ رہی ہے اس حوالے سے اس کو ان کی جو کام ہے کنٹریبیوشن ہے اس کو تسلیم کرنا، اس کے حوالے سے اویئرنیس فراہم کرنا، لیکن
اس کے ساتھ ساتھ ان مزدوروں کے رائٹس اور رسپانسبلٹیز کے حوالے سے بھی بات کرنا، ان کے رائٹس کے حوالے سے، ان کے ہیلتھ سے ریلیٹڈ رائٹس ہوں، ان کی ایک منیمم ویج کے حوالے سے رائٹس ہوں، یا جو ان کے سوشل اور اکنامک رائٹس ہیں اس حوالے سے بات کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری کیا ڈیوٹیز اس پہ ہوتی ہیں، اگر ہم امپلائر ہیں تو ہماری کیا رسپانسبلٹیز ہیں، اس حوالے سے آگاہی کیا یہ دن منایا جا رہا ہے. اور آج 27 جون ہے، صنعتوں میں کام کرنے والے یعنی کہ انڈسٹریز میں کام کرنے والے ورکرز کا آج دن ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بتاتے چلیں کہ پاکستان کی مایہ اداکارہ بیگم خورشید شاہد صاحبہ کی آج 3ری برسی منائی جا رہی ہے. پاکستان کے بہت سارے ڈراموں میں انہوں نے اداکاری کے جوہر دکھائے اور شہرت حاصل کی، اور انہیں ہم سے جدا ہوئے آج 3 برس مکمل ہو گئے ہیں. خورشید شاہد صاحبہ نے 9 سال کی عمر میں آل انڈیا ریڈیو دلی سے اداکاری اور گائکی کا آغاز کیا تھا. بالکل، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ تقسیم کے بعد 1947 میں وہ اپنے خاندان کے ہمراہ لاہور شفٹ ہو گئی تھی، اور خورشید شاہد نے فیض احمد فیض، منٹو اور صادقین بھی لکھے گئے ڈرامز جو ہیں ان میں اداکاری کے جوہر دکھائے ہیں. وہ گلوکارہ بھی تھیں اور وہ اداکارہ بھی تھیں، ان کے ہم نے گانے بھی سنے، ان کی ہم نے اداکاری بھی دیکھی، اور ہم بڑے ہوئے ہیں ان کی اداکاری دیکھتے ہوئے. بہت میچور اور پرسنالٹی. حکومت پاکستان کی جانب سے انہیں تمغہ برائے حسن کارکردگی کا اعزاز بھی عطا کیا گیا. 2021 میں 96 برس کی عمر میں وہ انتقال کر گئی تھیں آج ہی کے دن، اور آج ان کی 3ری برسی منائی جا رہی ہے. اب ہم کچھ بات کریں گے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، پاکستان کی معاشی ترقی کے حوالے سے، خاص طور پر جو اقدامات کیے جا رہے ہیں پاکستان کے کلیبریشنز کے حوالے سے جو دوست ممالک کے ساتھ ہیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کل ایک اجلاس کی صدارت کی، اور اس میں وزیر اعظم نے خاص طور پر ہدایت کی کہ چین سے پاکستان میں صنعتوں کی منتقلی اور جو اس حوالے سے مشترکہ صنعت لگانے کا منصوبہ ہے اس میں پیش رفت، اور ایم او یوز جو موجود ہیں، جو معاہدے موجود ہیں، اس پر پیش رفت کا جائزہ بھی لیا گیا. وزیر اعظم کو آگاہ کیا گیا کس رفتار سے کام ہو رہا ہے. پاکستان میں انڈسٹری لگے گی، جو اکنامک زونز ہیں وہاں پر ون سٹاپ شاپ کے حوالے سے جو منصوبہ ہے اس پر پیش رفت کے حوالے سے وزیر اعظم کو آگاہ بھی کیا گیا. بالکل جناب، اور اس سے پاکستان کتنا زیادہ ترقی کرے گا اس حوالے سے بات کی گئی ہے. آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ وزیر اعظم نے کہا کہ چین کی ٹیکسٹائل، چمڑا، فٹ ویئر اور دیگر صنعتوں کی پاکستان میں منتقلی کے حوالے سے بہت سے استعداد موجود ہیں، اور ہم بہت زیادہ اس چیز کے حوالے سے ویلکمنگ بھی ہیں. رضوان، جب ہم یہ انڈسٹریز جو کہ آلریڈی چین میں تھیں اور ہم وہاں سے امپورٹ کرتے تھے، اب یہ انڈسٹریز جب پاکستان میں لگیں گی تو یہ کتنی کاسٹ افیکٹو ہوں گی، اس سے کتنا زیادہ فائدہ ہوگا پاکستانی تاجروں کو اور خاص طور پہ پاکستانی عوام کو بھی، کیونکہ آلریڈی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بجٹ فرینڈلی پروڈکٹس ہوتی ہیں چین کی، جب وہ انڈسٹریز ہی پاکستان ہوں گی. ہم نے دیکھا کہ موبائل مینوفیکچرنگ کی انڈسٹریز پاکستان منتقل ہوئیں. پاکستان میں موبائل مینوفیکچرنگ کا آغاز ہوا تو موبائل مارکیٹ میں جو موبائلز کے ریٹ تھے وہ کافی حد تک کم ہوئے. پھر پاکستان کی ایکسپورٹ میں یقینی طور پر اضافہ ہوگا، کیونکہ صرف موبائل اسمبلنگ یا موبائل مینوفیکچرنگ نہیں ہوگی، اس میں جو موبائل کے پارٹس ہیں یا پھر موبائل کی ہارڈ ویئر ہے اس کی ایکسپورٹ بھی پاکستان کے زر مبادلہ کے اضافے کا ایک باعث بنے گی. پھر اور بہت سارے اقدامات کیے جا رہے ہیں. جوائنٹ وینچرز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وزیر خزانہ نے بھی مہنگائی میں کمی کے حوالے سے گفتگو کی، قومی اسمبلی میں انہوں نے گفتگو کی. یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ اس پر ہم بات کریں گے، اور ہم بڑھیں گے ایکسپرٹ کی جانب پاکستان کی معاشی صورتحال، پاکستان کی اقتصادی صورتحال کے حوالے سے. بالکل جناب، ہمارے ساتھ پروگرام میں ماہر معاشیات ڈاکٹر نور فاطمہ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو. ڈاکٹر صاحبہ، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بجلی کے یا دیکھا جائے اوبیسلی انڈسٹریز کو بجلی کے ریٹس میں بھی تھوڑی سی سبسڈیز فراہم کی گئی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ بھی چیز کلیئر آؤٹ ہو گئی ہے کہ سولر پینلز پہ کوئی بھی ایسا ٹیکس نہیں لگے گا جس طرح کے بھام تھے. عوام کے لیے فرینڈلی بجٹ بھی پیش کیا گیا. آپ کیسے دیکھتی ہیں مہنگائی میں کمی عوام کی ترقی کا باعث ہے پاکستان میں؟ پالیسی ریٹ میں جو کمی کی ہے اسٹیٹ بینک نے، دیکھیے مہنگائی میں کمی تو انپریسیڈنٹڈ، آئی وڈ سے انفلیشن ریٹ جسے ہم کہتے ہیں 40% 2023 and 24 12%. It's a huge success already. We are on a very right directions. ایشو جو اس وقت مجھے نظر آ رہا ہے بجٹ میں سم ہاؤ وہ یہ ہے کہ جو آپ کا اسٹیپل فوڈ ہے نا، اس کے اوپر جو ٹیکسز ہوئے ہیں اس کا کنسرن ضرور ہے لوگوں کو، لیکن سلولی دیکھیے کہ ابھی سیٹل ڈاؤن چیز، میں نے اس دن بھی آپ کے پروگرام میں کہا تھا جب چیزیں سیٹل ڈاؤن نہیں ہوتی اور ایک دم سے انفارمیشن آتی ہے اس کو ہم پروسیس نہیں کر رہے ہوتے پراپرلی اور ہم اس پر ریئیکٹ کر رہے ہوتے. تو سم ٹائم ایک تو آپ یہ دیکھیے کہ گورنمنٹ اس وقت ٹیکسیشن کی بات کر کیوں رہی ہے. $65 بلین کا ٹوٹل آپ کا بجٹ ہے، اس میں $41 بلین آپ کا ٹیکسز سے آنا ہے. مین 40% زیادہ آپ کو ٹیکس چاہیے پریویس ایئر سے. اب جو 40% ہے ان کو نظر آنا ہے کہ وہ کہاں ہوئے ہیں. میکسیمم گورنمنٹ نے کوشش کی ہے کہ جو آپ کا
इक्वालिटी मेंटेन रहे, लेकिन जहाँ इश्यूज़ ऐसे हैं जहाँ इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, मेरा ख्याल है वो गवर्नेंस इश्यूज़ के साथ टैकल होगा, क्योंकि इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है वो आम आदमी कहाँ महसूस करता है, जब रूटीन के अपने खाने पीने और जो स्टेपल फूड है ख़ास तौर पे दुनिया भर में इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि स्टेपल फूड का प्राइस ना बढ़े। तो उसमें कुछ मेरा ख्याल है कि इम्प्रूवमेंट की अभी भी हम देखते हैं कि वो किस तरह से बैलेंस हो सकता है। अदरवाइज़ डॉक्यूमेंटेशन की जब बात होती है तो नेचुरली डॉक्यूमेंटेशन में लोगों को प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो इनफॉर्मल ज़्यादा रहा है। इनफॉर्मल से फॉर्मल में आप आएंगे, आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी होगी, आपको टैक्सेस शो करना होगा, तो वहाँ लोगों के कंसर्न्स बेसिकली आ रहे हैं। अदरवाइज़ आप देखिए व्हेन इट, और जो गवर्नमेंट ने सफा कोशिश की है, अब सक्सेस तो डिपेंड करता है ऑन इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि 12 ट्रिलियन रुपीज़ आपको चाहिए टैक्स से, राइट। तो कोशिश क्या है कि अगर 100 रुपया मिलता है ना, इस वक्त स्टडीज़ ये कहती हैं 100 रुपया गवर्नमेंट लेती है ना, तो गवर्नमेंट के अकाउंट में 100 रुपया आप टैक्स देते हैं तो गवर्नमेंट के अकाउंट में 30 रुपीज़ जाते हैं। आपके जो टैक्स अवेडर हैं, जो टैक्स प्रैक्टिशनर हैं और जो मिसमैनेजमेंट एट द टैक्स अथॉरिटी से सब पैसा वहाँ लीकेज हो रहा है। और इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने FPR की डिजिटलाइजेशन और वहाँ पर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के हवाले से जो इजलास बुलाया था उसमें बड़ी सख्ती से हिदायत की थी कि ये तमाम लीकेजेस जो हैं ये बंद होनी चाहिए और सिस्टम बड़ा आसान और सहल होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि इक़दाम जहाँ इकॉनमी की बेहतरी के लिए बजट में तजावीज़ दी गई हैं, उनकी मंजूरी का अमल अभी कौमी असम्बली में जारी है। वहाँ पर साइड लाइन्स पर सनतों का फ़रोग़ पाकिस्तान में, जैसे हमने बिल्कुल आगाज़ किया था इस सेगमेंट का कि सनत की मुंतकली पाकिस्तान में, जो इंडस्ट्री अगर पाकिस्तान आती है तो इससे इस तरह के इक़दाम हमारे जो सनतकार हैं, जो सरमायाकार पाकिस्तानी हैं, उनके लिए कितना फ़ायदेमंद है ये? देखिए हमारे पास बहुत अच्छी एग्जाम्पल 60s की मौजूद है जिसमें डेवलपमेंट पाकिस्तान में और इतनी हुई कि आपको कुछ मुल्कों ने कॉपी किया कि जी आपकी क्या पॉलिसीज है जिससे आपकी इंडस्ट्री इतनी डेवलप हुई 60s के अंदर। फिर हम ज़ाहिर नेशनलाइजेशन पे आए, फिर प्राइवेटाइजेशन पे आए, हमने स्टेबिलिटी तो रखी नहीं पॉलिसीज़ की। तो एक तो ये समझिए आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल के पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकती है, पहली बात तो ये। सेकंड, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट को एब्जॉर्ब कर सकता है, CPEC को हमने कर दिखाया है, पाकिस्तान एब्जॉर्ब कर सकता है। जो SIFC है वो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। अब ये है कि इंडस्ट्री को इनकरेज करना, बेसिकली तो आपको इनकरेज करना है। यू हैव ऑल द ग्राउंड सेट फॉर द इंडस्ट्रियलाइजेशन बट ओनली द इनकरेजमेंट यू नीड। अब इनकरेजमेंट में नेचुरली आपको जो आपके फैसिलिटेशन है इनपुट के ऊपर, इंपोर्ट के ऊपर, इन सब चीज़ों पे आपको, और ख़ास तौर पे आपने बात की इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी इज़ आई थिंक आई वुड से एक बैकबोन रही है डिसीशंस की और ख़ास तौर पे सक्सेस ऑफ द पॉलिसीज़ की। आपको याद होगा कि फ्यू ईयर्स बैक आपकी सारी इंडस्ट्री मूव हो गई टू अदर कंट्रीज़, उसमें फंडामेंटल चीज़ क्या थी? पावर सेक्टर। एग्जैक्टली। सो हमें उन फंडामेंटल्स को एड्रेस करना है। कुछ फंडामेंटल्स में ज़ाहिर है कि उन्होंने कहा कि हम आपको सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी देंगे, बट सब्सिडाइजेशन जो है उसको आप एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस से मैच करके सब्सिडाइजेशन स्लोली आप ख़त्म कर दें। तो क्या होगा कि जितना एक्सपेंड करेगा, जितना स्केल ऑफ ए बिजनेस फैलेगा, आपको सब्सिडाइजेशन कम से कम करनी पड़ेगी। एट द एंड ऑफ द डे आप विदाउट सब्सिडाइजेशन यू कैन गो। तो मेरा ख्याल है कि इंडस्ट्री को इनकरेज करने के लिए, जिस तरह से इंडिजिनस ग्रोथ हमें बताती है कि करने के लिए यू नीड टू गिव सर्टन इंसेंटिव्स, राइट। इंटरनेशनल को भी दीजिए, नेशनल को भी दीजिए। आप SIFC के थ्रू इंटरनेशनल को दे रहे हैं, लेकिन नेशनल को भी दीजिए। देखिए ये जो लोन आपको मिलेगा ना, 6 बिलियन मिलता है, 8 बिलियन मिलता है, और ये बजट में जो हैवी टैक्सेशन आपको शो हो रही है या आपको ऑन इट्स जो आपका फेस बता रहा है, वो बेसिकली ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से ज़्यादा किस चीज़ के लिए है? क्योंकि आप IMF के पास जा रहे हैं। और दूसरा ये कि IMF के हवाले से भी हमने देखा, वज़ीर ख़ज़ाना ने भी कहा, वज़ीर-ए-आज़म ने भी कहा, और हुकूमत पाकिस्तान की क़यादत की जानिब से बड़ा वाज़े कहा जा रहा है कि इंशाअल्लाह ये आखिरी प्रोग्राम होगा, आखिरी का। अब देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ आप चले गए, आपको यू डोंट नीड। अच्छा, सेल्फ सफिशिएंट बनाया जा रहा है। इस हवाले से मैं डॉक्टर साहिबा आपसे ये भी जानना चाहूँगी, अब हमने देखा कि जिस तरह हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से बात करें, आवाम को बेहतरी जो है उनकी ज़िंदगी में लाने के हवाले से बात करें, कुछ अर्से पहले एक फ़्लीट पहुंचा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक बसेस का,
بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ بھی سوال اٹھا, ہم نے بھی سوال یہ اٹھایا کہ بجلی کہاں سے آئے گی, بجلی نہیں ہے. تو جب اس کا جواب ملا تو دیٹ واز ویری گڈ کہ وہ سارا سولر پہ ہوگا. سولر ہے. اب جب دیکھا یہ صرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرانسپورٹیشن میں نہیں ہے, عوام جو سولر یوز کر رہی ہے اس کو بھی کوئی برڈن نہیں ہے اس پہ, بلکہ اس کو بینیفٹ ہے ان کیس اگر وہ ایکسٹرا بجلی بنا رہے ہیں تو وہ آپ کا کنورٹ ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سبسڈیز فراہم کی جا رہی ہیں ان ٹرمز آف ایجوکیشن, ان ٹرمز اگر بے نظیر انکم سپورٹ کے تحت, اور اگر آپ نہیں کما سکتے, آپ کی ایک اسپیسیفک اماؤنٹ آپ ارن کریں تو آپ کو وہ بھی ایک طرح سے ہیلپ آؤٹ انکم سپورٹ ملے گی پر منتھ. تو میں اب آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ جب اس طرح کی اوبیسلی پروجیکٹس لے کے حکومت آتی ہے, بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, وہ اب حکومت نے روٹی کا ریٹ سیٹ کر دیا, حکومت نے ریٹس کم کر دیے, یہاں پہ ذمہ داری بیوروکریسی کی آتی ہے. جب ہم سسٹینیبلٹی کی بات کرتے ہیں پالیسیز کی, حکومت سے زیادہ وہ بیوروکریسی پہ آ رہی ہوتی ہے, وہ ان لوگوں پہ آتی ہے جو کہ ان کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے اینڈ دے آر ناٹ ڈوئنگ دیٹ, لیکن بلیم جاتا ہے حکومت پر کیونکہ عوام میں شعور نہیں ہے. شعور اجاگر کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے عوام میں, تاکہ وہ بیوروکریسی سے پوچھے کہ میرے الیکٹڈ نمائندے نے میرے لیے بہتری یہ کر دی, آپ نے کیا کیا. دیکھیں یہی چیز ہے. ابھی میں آپ کا ایک ایڈ دیکھ رہی تھی جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ بی اویئر کہ آپ کو کوئی ایسی کال آتی ہے اور اگر ہم کل اس چیز کا شکار ہوتے ہیں تو اٹ از آور فالٹ نا. آپ کے پاس ایک میڈیا, ہمیں کانشیسلی چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو دیکھیں یہ ایک تو گورنمنٹ ری ڈسٹریبیوٹو پالیسی کی طرف ہے نا, ڈسٹریبیوشن تو ہوئی ہے, اس کو ری ڈسٹریبیوٹ کر رہی ہے کہ آپ سے لے کے اور کوشش کری ہے کہ ان کو جن کے پاس نہیں ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے یا باقی اس طرح کے جو پروگرامس ہیں ان کو دے رہی ہے تاکہ, اور یہ میں سمجھتی ہوں ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے کہ اس کا والیوم بڑھایا ہے ڈسپائٹ کہ اس وقت ہمارے پاس اس کی گنجائش نہیں تھی, اس کا فزیکل سپیس آپ کے پاس نہیں تھا, پھر بھی گورنمنٹ نے یہ سب کیا ہے. لیکن اویئرنیس, تب میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ ڈپینڈ کرتا ہے سکسیس آن دا امپلیمنٹیشن, رائٹ. گورنمنٹ تو پالیسی بناتی ہے, لا میکرز آپ کے لا اپروو کرتے ہیں, نیچے جو مشینری ہے نا, بیوروکریٹک مشینری ہے, ادروائز جو ایڈمنسٹریٹو مشینری ہے, وہ ساری جو مشینری ہے اگر اس کو اس کے آبجیکٹیو کو نہیں سمجھتی اور وہ ڈیلیور نہیں ہوتا تو الٹیمیٹلی عوام کے پاس وہ چیز نہیں پہنچتی جو آپ کی جو گورنمنٹ کی ول اینڈ انٹینٹ ہے. تو یہ بیسیکلی کنیکشن ہے فرام انٹینٹ ٹو امپلیمنٹیشن, ان دونوں کو اکٹھا ہونا ہے. یہ بہت ضروری ہے, اویئرنیس ایز ویل ایز امپلیمنٹیشن. دیکھیے آپ کتنی خوبصورت بات کر لیں ہم یہاں بیٹھ کے, لیکن if we are not able to translate that into action for the people to get the benefit, there is no use. بالکل صحیح. اور جو آپ نے بات کی نا کہ اویئرنیس, اور یہ آتی ہے کمیونیکیشن سے. بہت شکریہ ڈاکٹر نور فاطمہ, آپ اسٹوڈیوز میں تشریف لائیں اور پاکستان کے اقتصادی معاشرتی صورتحال کے اور معاشی صورتحال کے حوالے سے آپ بات کری تھی. ضروری یہ ہے کہ جو کمیونیکیشن ہے اس کو بہتر کیا جائے, اس کو کلیئر رکھا جائے. بہت سارے ہماری مس کنسیپشن یا مس پرسیپشن ہوتی ہے ہماری, ہم مس انفارمیشن کا شکار ہو جاتے ہیں. کوئی بھی بات ایسی جس میں کہیں نہ کہیں نیگیٹیوٹی ہوتی ہے, فوراً سے پہلے ہم اس کو ابزارب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر خود سے پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں سنسنی کے طور پر, بغیر تصدیق کیے بہت ساری باتیں ہم آگے تک پہنچا دیتے ہیں. بجٹ تجاویز پر قومی اسمبلی میں بحث جاری ہے. بجٹ تجاویز کی مرحلہ وار منظوری ہوگی. ابھی بجٹ پیش کیا گیا ہے, اس کی منظوری کا عمل, اس کی امپلیمنٹیشن کا عمل باقی ہے. بالکل جناب, اور اس کے حوالے سے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ بجٹ کے بارے میں بہت سے اکانومسٹس کا یہ کہنا ہے کہ انتہائی بیلنسڈ بجٹ ہے, عوام کے لیے بہت زیادہ بہترین بجٹ ہے, اور یہ وہ ایسا بجٹ ہے جو کہ عوام کو امپاور کرے گا. اسپیسیفکلی سب سے اچھی بات یہ کہ جب ہم دیکھتے ہیں انفلیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو منیمم ویج ہے اس میں بھی اضافہ کیا گیا ہے. اس کے ساتھ مظہر صاحب کی طرف بھی چلیں گے اور آج کے دن کے حوالے سے بھی بات کریں گے. ہم بجٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں, اکانومی کے حوالے سے بات کر رہے تھے, مظہر صاحب کی جانب رخ کرتے ہیں. اور مظہر صاحب نے جو شاہکار تیار کیا ہے وہ منہ بولتا جو ہے نا آج کل کی سچویشن میں ثبوت ہے ہم نے جو کیا ہے اپنے جو ہم نے سمجھا ہے. اب مظہر صاحب سے پوچھتے ہیں کیا یہ وہی ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں, کیونکہ ہمیں سورج بھی غصے میں نظر آ رہا ہے, ہمیں چھتریاں بھی نظر آ رہی ہیں اور درخت بھی نظر آ رہا ہے. اور جو چھتری والا ہے وہ خود گھبرایا ہوا ہے. اچھا. اور لیکن جو بندہ گملہ اٹھا کے ایک درخت لگایا ہے وہ خوش بھی ہو رہا ہے اور اس کے اوپر بارش بھی ہو رہی ہے. درخت لگائیں, درخت ہرے بخت ہرے. میں بار بار کہتا ہوں درخت ہرے بخت ہرے. کیا بات ہے پورے. اچھا اب دیکھیں چھوٹا سا ملک ہے کینیا, وہاں پہ وہ سیڈ بالز پھینکتے ہیں. کوئی بھی جب بیج ہوتا ہے اس کو مٹی کے گولا سا بنا کے اس میں ڈال کے پھر وہ پھینکتے ہیں ایسے علاقوں میں, اور جب بارش ہوتی ہے وہاں سے درخت نکل آتے ہیں. تو ہمیں شدید ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم بھی کوئی ایسا کام کریں جس سے ملک کے اندر درخت. وہ جو ایک چیز ہے نا, ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی
اگر کہیں پودے لگے ہیں یا پھر ویسے بھی کوئی سہولت دستیاب ہے تو ہم وہاں پر پین سے کچھ لکھنا شروع کر دیں گے, اس کو کھروچنا شروع کر دیں گے, یا پھر اگر پتے لگے تو ان کو توڑنا شروع کر دیں گے. تو اس کی بجائے اگر آپ انکلوسیو کردار ادا کریں. رضوان ایک جملہ ہے چھوٹا سا جی کہ ہر بندہ درخت کے نیچے گاڑی کھڑی کرتا ہے لیکن درخت لگانا پسند نہیں کرتا. واہ کیا بات, بہت شکریہ کیا مظہر بات. صاحب آپ Thank کے you. قیمتی وقت کا. جہاں ہم آج کے دن کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو آج ہمارے بہت زبردست بڑا نام حامد علی بیلا صاحب کا, اور جب حامد علی بیلا صاحب کا ہم نام لیتے ہیں تو دماغ میں ایک ہی نام آتا ہے, ایک بہت خوبصورت گیت مائے نی میں کنو آکھاں درد بچھوڑے دا حال نہیں. حامد علی بیلا صاحب کو صوفیانہ کلام سے شہرت حاصل ہوئی اور آج ان کو ہم سے بچھڑے ہوئے 23 برس گزر چکے ہیں. حامد علی بیلا صاحب جو کہ صوفیانہ کلام, انہوں نے بہت سارے صوفیانہ کلام گائے, لیکن جسے مہنور نے کہا اور سب جانتے ہیں کہ حامد علی بیلا کا نام سنتے ہی سب سے پہلے جو چیز ذہن میں آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ مائے نی میں کنو آکھاں. بہت سارے گلوکاروں نے اس کو دوبارہ گانے کی کوشش بھی کی اور اس کو گایا بھی. ان کی گائیکی کا مخصوص انداز, خاص طور پر جس انداز میں وہ گاتے تھے وہ بہت ذرا مسحور کن تھا. حامد علی بیلا کو ان کو قدرت نے شہرت اور عزت سے نوازا ان کے صوفیانہ کلام کی وجہ سے. 27 جون کو وہ جہان فانی سے کوچ کر گئے تھے. جہاں رضوان ہم 27 جون کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اس دن کی ہم جو اس دن ہسٹوریکل ایونٹس ہوئے اس حوالے سے بات کریں, یہاں پہ آج کے دن کی ایک اور بھی بڑی اہمیت ہے, اور وہ لوگ جو پائن ایپل کے شوقین ہیں, پائن ایپل پسند کرتے ہیں, ان کے لیے بتا دیتی ہوں کہ آج پائن ایپل کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. اور دنیا بھر میں پائن ایپل کے دن کیوں منایا جاتا ہے مجھے سمجھ آ گیا جو رضوان میں جاننا چاہتا ہوں, لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بتائیں نا کہ پائن ایپل کو اردو میں کیا کہتے ہیں. اناناس. آپ نے کیوں بتایا ہے, تو ہمارے ناظرین نے بتانا تھا. چلیے جی, اناناس یہ ایک ایسا پھل ہے جس کو پائن ایپل کہا جاتا ہے, اور اگر آپ بہت ذرا فلو میں بولیں کچھ علاقوں میں اس کو پائن ایپل بھی کہا جا سکتا ہے. پنجابی بھی آپ کو فیل ہو رہا ہوگا. ویل پائن ایپل کے افادیت کے حوالے سے آج کا دن منایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو بتایا جا سکے کہ اس پھل کی کتنی زیادہ افادیت ہوتا بھی بہت زیادہ ہے. وائٹامن سی کا جو ہے یہ ذخیرہ ہے. ویل بات کرتے ہیں اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹریز کے حوالے سے جس کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے, دنیا بھر میں منایا جا رہا ہے. اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹریز کس طرح لوگوں کو امپاور کر رہی ہیں, پاکستان میں خواتین کو امپاور کس طرح کر رہی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ امپلائمنٹ جنریشن کے ساتھ ساتھ یہ صرف پاکستان میں یا ڈیولپنگ کنٹریز میں نہیں بلکہ ہم نے دیکھا کہ دیگر جو آرگنائزیشنز ہیں ان کے تعاون سے بھی ان انڈسٹریز کے فلرشمنٹ کے لیے کام کیا جا رہا ہے. اس حوالے سے ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے. جی ہم رپورٹ دیکھتے ہیں, اس کے بعد واپس آئیں گے تو ہم اس حوالے سے تفصیل سے بات بھی کریں گے. اور درمیانے درجے کے کاروبار کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے, جس کا مقصد اس شعبے کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے تاکہ لوگوں میں اس کی افادیت بارے آگاہی پیدا کی جا سکے. پاکستان سمیت تمام تر ترقی پذیر ممالک کی معیشت کو سنبھالنے میں چھوٹے اور درمیانے درجے کی صنعت اہم کردار ادا کر سکتی ہے اور لوگوں کو خط غربت سے نکالنے اور معیار زندگی کو بہتر کرنے میں بھی معاون ثابت ہو سکتی ہے, جس کے لیے جامع پالیسی اور کارگر نگرانی کی ضرورت ہے. جی جناب, اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹریز کے حوالے سے آپ رپورٹ دیکھ رہے تھے. اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹریز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو رپورٹ میں اس حوالے سے بات تو کی گئی کہ کتنا زیادہ یہ ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہے, کس طرح اس کی فلرشمنٹ ضروری ہے, کیونکہ ہم جب اسمال لیول پہ یا میڈیم لیول پہ اپنی انڈسٹریلائزیشن کرتے ہیں تو ایک انیشیل لیول سے اسکریچ سے ہم امپلائمنٹ جنریشن بھی کر رہے ہوتے ہیں. ان کو سبسڈیز فراہم کرنا, ان کے ساتھ کلیبوریشنز کرنا دیگر انڈسٹریز کی کتنی زیادہ ضروری ہوتی ہے کسی بھی ملک کی ترقی میں. اور دیکھتے ہیں پاکستان کی جو 2023 کی رپورٹ ہے جو ہم نے اپنی رپورٹ میں بھی اپنے ناظرین کو دکھایا, اس میں 40% ڈائریکٹ پارٹیسپیشن ہے اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹری کی, انٹرپرائزز کی بات بھی کی جائے. کیونکہ ہم اس پر تفصیلی بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں نائب صدر اسلام آباد چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹریز جناب محترمہ سیدہ واجدہ سلیم صاحبہ, اور ان سے جانیں گے اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹری کے حوالے سے یہ کیا اور کیسے اتنا ہیوج نمبر ہے اور اتنی بڑی پارٹیسپیشن ہے, اور اس کے باوجود جو بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں فراہم کی جا رہی ہیں سہولیات حکومت کی جانب سے بھی, اس سے کتنا بینیفٹ مل رہا ہے. السلام علیکم. وجیدہ صاحبہ, سب سے پہلے تو we are so honored and we are so happy to see a woman being the vice president. Thank you. I'm honored being here. Thank you. So basically آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ حکومت کے حوالے سے جس طرح رضوان نے بات کی, اور ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ پارٹنرشپ بھی جو ہے اس کو بڑا سپورٹ کری. How do you see it?
अच्छा, इसके पहले कि मैं आपके जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है उस पर आऊँ, आई वुड जस्ट लाइक टू बिल्ड अ लिटिल बिट नैरेटिव मैं बिल्ड करना चाह रही हूँ एसएमईज़ के हवाले से पाकिस्तान में। एक्चुअली इस वक्त जो एसएमईज़ की अगर आप ओवरऑल कंट्रीब्यूशन देखें जीडीपी के हवाले से, आपकी रिपोर्ट में भी उसको भी कवर किया गया है कि इट्स अप्रोक्सीमेटली कंट्रीब्यूटिंग अप टू 40% इन द जीडीपी ऑफ पाकिस्तान, विच इज़ ऑफ कोर्स नॉट अ स्मॉल कंट्रीब्यूशन। एट द सेम टाइम अगर आप इसको देखें कि जो एक्सपोर्ट्स के हवाले से हमारी कंट्रीब्यूशन है वो तकरीबन 30% जो एक्सपोर्ट्स हैं वो एसएमई सेक्टर से जनरेट हो रहे हैं। सिमिलरली जो आपकी है लेबर फोर्स है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, तो अप्रॉक्सीमेटली 78% टू 80% जो आपकी लेबर फोर्स है वो भी एसएमई सेक्टर जो है वो प्रोवाइड करता है। चूँकि हम लोग ग्रास रूट लेवल के ऊपर होते हैं, हम लोग उन एरियाज़ में जाके काम कर रहे होते हैं जहाँ पे यूजुअली जो लार्जर इंडस्ट्रीज़ हैं, लार्जर बिजनेसेस हैं, वो वहाँ पे ऑपरेट नहीं कर रहे होते। तो उस हिसाब से जो हमारा कैनवस है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है कंपेयर टू अ लार्जर इंडस्ट्री। तो हैविंग सेड दैट, ये नैरेटिव बिल्ड करने के बाद मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताना चाहूँगी कि आई एम रिप्रेजेंटिंग इस्लामाबाद चेंबर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़। तो जो हमारा चेंबर है वो कैसे डिफरेंट है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द जो कन्वेंशनल चेंबर्स ऑफ कॉमर्स हैं पाकिस्तान के अंदर। इस वक्त एसएमईज़ के हवाले से पाकिस्तान के अंदर 16 चेंबर ऑफ कॉमर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, एंड दे आर अ बिट डिफरेंट एज़ पर जो इस वक्त करंट पॉलिसी चल रही है एसएमई के हवाले से। तो उसकी डेफिनेशन के मुताबिक इनिशियली इट यूज़ टू बी 250 मिलियन रुपीज़ एनुअल टर्नओवर हुआ करता था, तो वो एक बहुत लिमिटेड टर्नओवर हुआ करता था। तो अभी जो पॉलिसी है इसके मुताबिक वो 800 मिलियन रुपीज़ जो एनुअल टर्नओवर है उसको बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से जो कैनवस है वो अब बहुत वसी हो गया है। तो हम लोगों का जो चेंबर है वो एसएमईज़ की जो है डेवलपमेंट, उसमें इस तरह से हम लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि हम लोग इन क्लोज कोलैबोरेशन काम कर रहे हैं विद स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। उसमें हम क्या करते हैं कि हम लोग अपनी विसिनिटी में अपने ऑफिस के अंदर फ्री ट्रेनिंग्स का इनेकाद करते हैं, हम लोग फ्री हेल्प डेस्क का इनेकाद करते हैं जिसमें बिज़नेस रिलेटेड किसी के भी कोई क्वेश्चंस हैं, स्टार्टअप्स हैं या टैक्सेशन के हवाले से, बिज़नेस डेवलपमेंट प्लान्स के हवाले से अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो हम उसमें फ्री प्लेटफॉर्म है कि आप आइए, आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिए और गाइडेंस लीजिए। अरे वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। हम देखते हैं कि अगर गुर्बत को ख़त्म करना है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है और उसका जो फर्स्ट हैंड टूल है वो यही है कि आप किसी को कोई हुनर सिखाते हैं, उसकी मदद करते हैं। और हमने देखा कि चीन ने बहुत बड़ी तादाद में सिर्फ 30 सालों में गुर्बत से लोगों को निकाला और स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री का इस्तेमाल करते हुए ये किया गया। अब जो हुकूमत इकदाम कर रही है, जैसे आपने अभी कहा कि हमारा जो अब टारगेट है या जो रेंज है वो 800 मिलियन तक पहुँच गई है, तो इसके लिए जो हुकूमती इकदाम हैं उनको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं हुकूमती इकदाम जो हैं वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हमें साथ लेते हैं। कोई भी एसएमई पॉलिसी आने से पहले हुकूमत क्या करती है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको इन कॉन्फिडेंस लिया जाता है, जिसमें एसएमई चेंबर ऑफ कॉमर्स जो है वो फ्रंट लाइनर के तौर पे सामने आता है। तो हम उसमें अपना पॉलिसी फॉर्मुलेशन में अपना हिस्सा डालते हैं रिप्रेजेंटिंग द ट्रेडर्स एंड द एसएमई इंडस्ट्री। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल होता है उसमें आती है द एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन जो है वो तो हमने करनी है। सो वी स्ट्रांगली बिलीव इन द फैक्ट कि देखिए, आप हुकूमत से एक अच्छी पॉलिसी, इंसेंटिव्स, एक्सेस टू फाइनेंस, रिड्यूस्ड बॉटलनेक्स व्हेन इट कम्स टू द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स, उसके बारे में तो हम कह सकते हैं। और हुकूमत ने बहुत हद तक वक्त के साथ जो पॉलिसीज हैं उनको रिवाइव किया, बिकॉज ये प्रोसेस शुरू हुआ था 2007 में जो एसएमई पॉलिसी का है। तो हम ये समझते हैं कि वी हैव कम लॉन्ग वे और गवर्नमेंट ने उसमें बड़े अच्छे इनिशिएटिव्स लिए, बट उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हमारी तरफ से होनी चाहिए। जिस तरह आपने बहुत अच्छी तरह से अभी चाइना की मिसाल दी, तो चाइना में जो एसएमईज़ ने इवॉल्व किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसमें बिल्कुल हुकूमती सतह पे उनकी सपोर्ट भी थी, मगर एसएमई सेक्टर ने खुद इनिशिएटिव्स लिए, उन्होंने अपना किरदार अदा किया। अब हमारा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इस हिसाब से ये बनता है कि हमारे तमाम मेंबर्स जो हमारे चेंबर में शामिल हैं, दे हैव टू बी द टैक्स पेयर्स ऑफ पाकिस्तान, दे हैव टू बी द रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स। ये इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, चूँकि जो छोटी सतह पे कारोबार हैं उनको टैक्स नेट के अंदर लाना एक बड़ा चैलेंज होता है। एंड दिस इज़ वेयर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान जो है वो आती है कि हम इस तादाद में जो है वो टाइम के साथ इजाफा करें। तो आई थिंक गवर्नमेंट इज़ प्लेइंग इट्स रोल। अभी जो है जिस तरह अगर आप कर्जा जात के हवाले से बात करें, एक्सेस टू फाइनेंस के हवाले से बात करें, तो उसमें काफ़ी जो है वो सहूलियात मुहैया की गई हैं। जैसे अभी जो बजट आया 2024, उससे पहले जो क्रेडिट लिमिट था एसएमईज़ के लिए वो 540 बिलियन रुपीज़ तक महदूद था,
اس کو ڈبل کر کے 1100 بلین روپیز کر دیا زبردست. گیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسٹارٹ اپس ہیں ان کے لیے بھی حکومت نہ صرف نوجوانوں کو قرضے فراہم کرے بلکہ ٹریننگز کے لیے بھی بجٹ میں ایون این آئی سی میں ان کو پراپرلی سپورٹ کیا جا رہا ہے, ان کو اسپیس فراہم کی جا رہی ہے. اچھا, میں آپ سے وجیدہ صاحبہ یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ جہاں ہم بات کرتے ہیں ایس ایم ایز کے حوالے سے, اور آپ نے ایک بات کی کہ انہوں نے خود انیشیٹیوز لیے ہیں. اب یہ انیشیٹیوز بہت سے خواتین یا بہت سے مرد حضرات اور خواتین جو ایس ایم ایز میں انوالوڈ ہیں وہ کام بھی کری ہیں. ہمارے ساتھ پروگرام میں ایسے میل وارم جو ان کی انڈسٹری تھی چھوٹی سی, وہ خاتون بھی تھی. بہت سے ایشوز یہ ہوتے ہیں کہ جب آپ اسمال انڈسٹریز لگا رہے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا اپنے رائٹس, آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا, یو لائی انڈر دا سرکل آف اسمال انڈسٹری. میڈیم انڈسٹری میں تو تھوڑا سا پھر آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے. تو ایسے میں کوئی ایک اسپیسیفک طریقہ کار ہے کہ جہاں پہ وہ رجسٹریشن کرائیں تو ان کو وہاں پہ ہی تھوڑی سی ٹریننگ, تھوڑا سی اورینٹیشن دے دی جائے, کیونکہ موسٹ آف دا پیپل آر ڈوئنگ دیٹ کہ اگر وہ ایک بندہ کام کرے تو میں بھی یہ انڈسٹری چھوٹی سی لگا لیتا ہوں, یہ مشین میں بھی گھر میں لے آتا ہوں, اور اسی طرح اپنے ایک ایک روم سے لوگ سٹارٹ کرتے ہیں. اسی طرح میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جب ہم انیشیٹیوز کے حوالے سے بات کریں تو کتنے لوگ منیمم آپ کی انڈسٹری میں کام کر رہے ہوں, کتنا آپ کی پروڈکشن لیول ہو تو یو لائی انڈر دا کرائٹیریا آف اسمال انڈسٹری. جی اچھا, آئی ایم سو گلیڈ کہ یو براٹ اٹ اپ. اب خواتین کے لیے ایک بڑی اچھی خبر ہے. ہم لوگ اب تک کریو کر رہے تھے کہ خواتین کے حوالے سے کوئی پالیسی لانچ نہیں ہو رہی تھی ایز سچ ابھی تک. اینڈ جب بھی ہم لوگ ایس ایم ای پالیسی فارمولیشن آتا تھا تو ہماری طرف سے ایک آف دا ریکارڈ جا رہی ہوتی تھی ریکمنڈیشن کہ جی ذرا خواتین کو بھی آپ تھوڑا سا کر لیں اس میں. تو فار دا فرسٹ ٹائم ہمارے پاس ایک ڈرافٹ آتا ہے اسمیڈا کی طرف سے جس میں کہ ویب کے نام سے ویمن انٹرپرینورشپ پالیسی, دیٹ از اسٹل انڈر پروسیس, دیٹ ہیز ناٹ بین پبلشڈ ایز یٹ. لیکن اس کا جو ڈرافٹ ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کیا گیا, اس میں ہم نے پارٹیسپیٹ کیا, اس میں ہم نے جتنی بھی ہماری خواتین ممبرز ہیں اس میں ہم نے اس کو سرکولیٹ کیا, ان کے ریکمنڈیشنس لیے اور وہ ہم نے حکومت کو سبمٹ کیے. اینڈ دیٹ از انڈر پروسیس. انشاءاللہ آپ کو جلدی ایک اچھی پالیسی ملے گی خواتین کی جو ہیں بزنس رائٹس اس کے حوالے سے. دوسرا آپ کا سوال ہے کہ جو لمٹ ہے کون سے جو بزنسز ہیں, اگر آپ کر رہے ہیں اپ ٹو 150 ملین روپیز تو یو آر فالنگ ود ان دی پیرامیٹر آف اسمال انٹرپرائزز ایس ای. اگر آپ جو ہیں وہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کے لیول کے اوپر جا رہے ہیں وچ از دا سیکنڈ بریکٹ, اس میں آپ کو 150 ملین سے لے کر 800 ملین روپیز کا جو ٹرن اوور ہے دیٹ وڈ کوالیفائی یو پر ایئر. وہ آپ کو کوالیفائی کرے گا فار دا اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کے لیے. اور یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے, تھوڑا سا میں ڈائگریس کروں گی لیکن اس کو سامنے لانا ضروری ہے. جب ہم ایس ایم ایز کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس کا کردار صرف لوکل لیول پہ نہیں ہے. اب ہمارے چیمبر نے ریسنٹلی, بیکاز آئی ایم آلسو ٹیکنگ کیئر آف دا ڈپلومیٹک افیئرس کمیٹی ایٹ آور چیمبر, اس میں ہم لوگ وی آر ورکنگ ان کلوز کولیبریشن ود دا فارن مشنس جو پاکستان میں اس وقت موجود ہیں. نمبر آف فارن مشنس کے ساتھ اس وقت ہم کام کر رہے ہیں اور ہم ان کی جو ایس ایم ای پالیسی ہے اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں. اینڈ وی آر ان پروسیس آف ڈیولپنگ اے B2B پورٹل. اس B2B پورٹل کے ذریعے ہم کیا کریں گے کہ جو بزنس لیڈس آپ کے پاس آ رہے ہیں فرام اینی ادر کنٹری اینڈ دیٹ پرسن ڈز ناٹ نو ویئر ٹو لینڈ ان پاکستان, لیٹس سے اف دے نیڈ ٹو پرچیز اے پروڈکٹ فرام پاکستان, تو وی آر دیٹ B2B لنک ایکچولی فار دیم. اور اس کے لیے نہ صرف یہ کہ ہم ان کی پالیسی اسٹڈی کر رہے ہیں, وہ ہماری پالیسیز کو آج اسٹڈی کر رہے ہیں. ریسنٹلی ہمارا ایک وزٹ ہوا تھا آذربائیجان کے لیے جہاں پر کہ کوبیا جو ہے وہ ان کی ایس ایم ای گورنمنٹ ایجنسی ہے جسٹ لائک اسمیڈا, اور ہم لوگ اس کے ساتھ MOU سائن کرنے کے پروسیس میں ہیں اس وقت الحمدللہ, اور وہاں سے بہت زیادہ سکسیزفل B2B میٹنگز بھی کر کے انشاءاللہ. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ وجیدہ صاحب, ہم چاہیں گے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو انٹرپرینور ہیں جنہوں نے انیشیٹیوز لیے ہیں اور وہ رجسٹرڈ نہیں ہیں چیمبر میں, وہ کیسے ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں آپ تک, اور ان کے لیے کوئی پیغام؟ جی ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ اٹس ویری سمپل, جسٹ پلیز بی اے ٹیکس پیئر. کوئی ایسی ڈیفیکلٹ ہمارے پاس, جسٹ بی اے رجسٹرڈ بزنس, اور آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کی ایک لیگل رجسٹریشن ڈاکیومنٹ اسٹیٹس ہونا چاہیے آپ کے بزنس کا, اینڈ یو مسٹ بی دی ٹیکس پیئر. اور اس کے بعد اگر آپ کو کسی بھی طرح کی گائیڈنس چاہیے, کسی بھی طرح کا آپ کو انفارمیشن چاہیے, بیکم آور ممبر, ہمارے چیمبر کو جوائن کیجیے, اس کی ممبرشپ لیجیے, اینڈ وی ول ٹیک یو فرام دیئر انشاءاللہ ان ٹرمز آف اینی کائنڈ آف سپورٹ جو کہ آپ کو ہم سے چاہیے ہوگی. بہت شکریہ وجیدہ صاحبہ آپ کی قیمتی وقت کا. ہمارے ساتھ سیدہ وجیدہ صاحبہ موجود تھی جو کہ نائب صدر ہیں اسلام آباد چیمبر آف اسمال ٹریڈز اینڈ اسمال انڈسٹریز کی, اور وہ
SMEs کے حوالے سے بات کر رہی تھیں, ان کے رائٹس کے حوالے سے بات کر رہی تھیں, ہمیں آگاہ کر رہی تھیں. اب بات کرتے ہیں جہاں ہم نے اس میں بھی خواتین کے حوالے سے رضوان بات کی, تو قومی کمیشن برائے حقوق نسواں کے زیر اہتمام ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا خواتین کے حقوق کے حوالے سے, اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج, کلائمیٹ ایکشن پر بھی بہت زیادہ بات کی گئی. ہم نے ایسی خواتین کو اپنے پروگرام میں فیچر کیا ہے جن کو عالمی سطح پر اعزازات سے نوازا گیا ہے اور ان کو ایوارڈز دیے گئے ہیں, یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے جو ان کا کردار ہے وہ بڑا شاندار ہے. اس پر کل جو سیمینار ہے اس پر قاضی امداد نے رپورٹ تیار کیا, آئیے دیکھتے ہیں. قومی کمیشن برائے وقار نسواں NCSW نے اسلام آباد کے نجی ہوٹل میں پاتھ فائنڈر اور UNF کے اشتراک سے پاکستان میں صنفی موسمیاتی ایکشن کی اہم کانفرنس کی میزبانی کی. اس ایونٹ نے پاکستان میں صنف پر مشتمل موسمیاتی تبدیلی کی حکمت عملیوں کو فروغ دینے کے لیے NCSW کی لگن کو مزید تقویت دی. NCSW کی چیئرپرسن نیلوفر بختیار نے سیشن سے استقبالیہ خطاب میں موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے میں خواتین کے اہم کردار پر روشنی ڈالی. اس قسم کے ہمیں درویش ٹائپ لوگ چاہیے جو کام کریں, اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ ہماری ایک چھوٹی سی درخواست پر اتنی محبت سے انہوں نے کہا کہ نہیں, میں آؤں گا اور میں ضرور موجود ہوں گا. مہمان خصوصی لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک چیئرمین NDMA نے فعال موسمیاتی پالیسیوں کی فوری ضرورت پر زور دیا. قابل ذکر شراکتوں میں انسان دوست اور گلوکار شہزاد رائے کی ایک دلکش تقریر اور آذربائیجان کے سفیر خضر فرہادوف شامل تھے. تقریب کا اختتام وفاقی وزیر برائے آبی وسائل ڈاکٹر مصدق حسین ملک کی خصوصی گفتگو سے ہوا. انہوں نے خطاب میں عوامی اور نجی جگہوں میں صنفی تفاوت کی سنگین صورتحال پر روشنی ڈالی. وہ تمام بچے, وہ تمام بچیاں, وہ تمام مائیں, وہ تمام گاؤں جو بہہ گئے, ان کو ایک بہترین کور مل جاتا ہے. تو اس رویے کو ہم تبدیل کریں گے ایک اچھی ایبسٹریکشن. آپ کے پیغامات جو ہیں یہ مجھ پر مقرر ہیں, میں لے کر جاؤں گا اور وہاں پہ پیش کروں گا. کانفرنس میں خواتین کی تیاری, آب و ہوا سے متاثرہ صنف پر مبنی تشدد, صحت کے اثرات اور ذریعہ معاش پر توجہ مرکوز کرنے والے موضوعاتی ورکنگ گروپس شامل تھے. جی جناب, پروگرام کا سلسلہ اب ہم آگے بڑھاتے ہیں. خواتین کے حقوق کے حوالے سے تو ہم نے بات کی ہے, آپ کو رپورٹ بھی دکھائی ہے, لیکن اگر ایک ایسی چیز کے حوالے سے بات کریں جو کہ کلیبریٹیولی خواتین کو بھی, مرد حضرات کو بھی, تمام جینڈرز کو افیکٹ کر رہی ہے, اور وہ ہے کلائمیٹ چینج. کلائمیٹ چینج کا ورسٹ ہم نے کنڈیشنز دیکھی اب 2022 کے فلڈز میں, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکراس دا گلوب اس حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ ہمیں کلائمیٹ چینج کو ٹیکل کرنا ہے. اس سال بھی تو ہم نے دیکھا ہے جو ٹیمپریچر ہیں, جو گرمی کی شدت ہے اور اس کا دورانیہ ہے, کم وقت میں زیادہ گرمی, یہ سب کیسے ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے؟ اس کو ہم روک کیسے سکتے ہیں یا اس میں ڈیلے کیسے لا سکتے ہیں؟ یہ سب ہم جانیں گے موسمیاتی تبدیلی کے ایکسپرٹ جناب جمال الدین احمد قریشی صاحب, جو کہ ماہر ماحولیات ہیں اور لیکچرر ہیں آپ ایک عالمی شہرت یافتہ یونیورسٹی میں. قریشی صاحب السلام علیکم. سر, سوال ہمارا وہی ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی سمجھنے کی ضرورت ہے یا اب تک سمجھ آ گئی ہے لوگوں کو کہ ماحولیاتی تبدیلی ایکچول میں وقوع پذیر ہو گئی ہے؟ ڈیفینیٹلی آپ کے جو پروگرامز ہیں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے, انوائرمنٹ کے حوالے سے ڈیلی بیسس پہ, اور جو گورنمنٹ کی طرف سے جو بھی اس میں کوآپریشن ہے وہ اس وقت بہت زیادہ, یعنی کہ ڈیلی بیسس پہ, خاص کر جو ہماری پرائم منسٹر کوآرڈینیٹر ہیں کلائمیٹ چینج پروگرام کی مس رومینہ خورشید عالم صاحبہ, وہ بھی بہت ڈیلی بیسس پہ کلائمیٹ چینج اور اس کی ریزیلینس اور اڈاپٹیشن کے اوپر بہت زیادہ کام کر رہی ہیں. تو اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ فار ایگزامپل, پہلے تو میں اس کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاتا چلوں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے, کہ کلائمیٹ چینج یا ہم اس کو کلائمیٹ ایمرجنسی بھی کہہ سکتے ہیں. کلائمیٹ ایمرجنسی اور بایو ڈائیورسٹی کرائسس, ٹھیک ہے, وہ اس وقت سب سے زیادہ جو ہے کرٹیکل سچویشن جو ہے وہ اختیار کر چکی ہے. تو اس کے لیے ہمارے جو پروگرامز ہیں اس میں گورنمنٹ لیول پہ, انسٹیٹیوشن لیول پہ, لوکل لیول پہ اور انڈیویجول لیول پہ
تمام سٹیک ہولڈرز کی اس میں کولیبوریشن کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، نہ کہ صرف گورنمنٹ لیول پہ بلکہ تمام جو کارپوریٹ کلچرز ہیں، پرائیویٹ ڈپارٹمنٹس ہیں، پرائیویٹ کمپنیز ہیں، انسٹیٹیوشنز ہیں، کمیونٹیز ہیں، لوکل باڈیز ہیں، دے آل ہیو ٹو پارٹیسپیٹ فار دی کلائمیٹ ریزیلینس اینڈ ایڈاپٹیشن. جب تک ہم اس میں بہتر ایڈاپٹیشنز نہیں لا سکتے تب تک ہم کلائمیٹ ریزیلینٹ کے طور پہ نہیں اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکتے. تو اب دیکھیے گا کہ ورلڈ وائڈ دس از انٹرنیشنل پرابلم، کلائمیٹ ایمرجنسی پورے دنیا میں اس وقت ہے. ٹھیک ہے، اس کے جو ہم اس وقت میجر ایفیکٹس فیس کر رہے ہیں جس میں انٹینس ہیٹ ویوز، ٹھیک ہے، بایوڈائیورسٹی کرائسس ہو گیا، ٹھیک ہے، چینجز ان رین فال پیٹرن، جس طرح آج صبح کے بھی آپ نے جو رین فال کے حوالے سے آپ نے ڈسکشن کی، ٹھیک ہے، کہ اتنے ڈیلیڈ جو ویریشنز آ رہی ہیں ٹائم اسپیمز میں، بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ افیکٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ میلٹنگ آف گلیشیئرس، ٹھیک ہے، پھر ہماری بایوڈائیورسٹی اس سے بہت زیادہ، ہیبیٹیٹ ڈسٹربنس بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، ون آف دی ایگزامپل آپ دیکھ لیں ہماری مارگلا ہلز کے اوپر جو ڈیلی بیسس پہ آگ لگتی رہے گی، اس پہ کتنی زیادہ ہیبیٹیٹ ڈسٹرکشن ہو رہی ہے. تو ان سب کے لیے ہمیں ایڈاپٹیشن کی طرف جانا ہے. ٹھیک ہے، جو کہ اس وقت گورنمنٹ اس کے اوپر بہت خاطر خواہ کام کر رہی ہے. تو ایڈاپٹیشن کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ڈفرینٹ سسٹمز ڈیولپ کرنا ہوں گے، جس کے لیے فار ایگزامپل ارلی وارننگ سسٹم ہے. ٹھیک ہے، ہمارے سیٹلائٹ سسٹم جو ہے وہ زیادہ امپروو ہو جائے. پھر ہمیں جو واٹر کا ایشو ہے، واٹر ریلینس جو ہے، ہمیں اپنے جو کراپنگ پیٹرنز ہے اس کی طرف جانا ہوگا فار سسٹینیبل ڈیولپمنٹ. کیونکہ پانی اور ایگریکلچر، واٹر اینڈ ایگریکلچر، یہ دو بیسک نیڈز ہیں آپ کی ڈیلی لائف میں، جس میں سوشل، اکنامک اور جو انفراسٹرکچر ہے آپ کا گورنمنٹ لیول پہ جس کی اکنامک ریلائی کرتی ہے، دیز آر ویری امپورٹنٹ کمپوننٹس. ایگزیکٹلی. اچھا جمال صاحب، آپ سے میں یہ بھی جاننا چاہوں گی، جب ہم انیشیل لیول کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ہم سب جو ہیں کلائمیٹ چینج سے متاثر ہو رہے ہیں. ہم سب کے گھر میں آپ دیکھتے ہیں کہ ٹیمپریچر ایسا ہے کہ اے سی کے بغیر گزارا نہیں ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ اس سے پروڈیوس ہو رہی ہے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کیا متاثر ہو رہا ہے؟ کلائمیٹ متاثر ہو رہا ہے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کیا ہوگا؟ ٹیمپریچر ہی بڑھیں گے. اب نئی ٹیکنالوجی ایسے آئی ہے کہ گھروں کی کنسٹرکشن ایسے ہوگی کہ وہ ٹھنڈے رہیں گے گرمیوں میں. اب ان چیزوں کو انکلکیٹ کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے، اس چیز کا عوام میں شعور بیدار کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ پہلے گھروں کی کنسٹرکشن ہی ایسی ہوتی تھی، تھوڑے سے اوپر ہوتے تھے فلورز، تاکہ جو ہے وہ آپ کے ٹھنڈا رہے گا. اسی طرح کی اب نئی ٹیکنالوجی بھی آ گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب آج کے پروگرام میں بھی جس طرح ہم جب موسم کے حوالے سے بات کرے تھے، ہم شجرکاری کے حوالے سے بات کرے تھے کہ اب آئیڈیل موسم ہوگا شجرکاری کا. یہ کتنا زیادہ ضروری ہے کہ سوٹیبل پلانٹس لگائے جائیں. ان کیس اگر آپ درخت نہیں لگا سکتے تو اپنی بالکنی میں تھوڑے تھوڑے پودے لگا لیں، گملوں میں پودے لگا لیں، تاکہ آپ کو فریش آکسیجن تو ملے. ونڈرفل، ویری گڈ کویسچن. سب سے پہلے آپ نے جو بلڈنگس کی بات کی، آپ کو معلوم ہے جیسے کہ اس وقت ورلڈ وائڈ جو یورپین کنٹریز ہیں یا ہمارے ہاں پاکستان میں بھی جو کارپوریٹ کلچر ہے، وہ جو انڈسٹریز ہیں یا آفیسز ہیں، ان کی جو کنسٹرکشن ہے وہ گرین بلڈنگ کانسیپٹ کی طرف ہے. دے ہیو ٹو اچیو دیئر ٹارگیٹ بائی 2030 آف دی گرین بلڈنگ کانسیپٹ. ٹھیک ہے، اس میں نہ صرف کہ آپ بلڈنگس کا جو کنسٹرکشن کا جو لے آؤٹ ہے وہ گرین بلڈنگ کانسیپٹ پہ بنا رہے ہیں، بلکہ اس کے علاوہ بایوڈائیورسٹی انہانسمنٹ کر رہے ہیں، ٹری پلانٹیشن کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ، تاکہ آپ کی جو بلڈنگز ہیں وہ تھرو آؤٹ انوائرمنٹلی اور گرین بلڈنگ کے جو کانسیپٹ ہے اس کی جو اسٹینڈرڈز ہیں اس کو فالو کر سکیں. سیکنڈلی، جو آپ نے گھروں کی بات کی، مین وائل ہمارے ہاں بھی لوگوں کے اندر اب اویئرنیس، جو شعور ہے وہ آہستہ آہستہ پیدا ہو رہا ہے، جس طرح کہ آپ یہ پروگرامز کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے لوکل ڈپارٹمنٹس ہیں وہاں پہ بھی لوگوں کے اندر اویئرنیس جو ہے وہ کریٹ کی جا رہی ہے. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے لوگوں کے اندر اس چیز کو آگے، کیونکہ ایڈاپٹیشن انہی چیزوں سے آگے ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں جب تک ہم لوگوں کے اندر اویئرنیس نہیں لے کے آ سکیں گے. کیونکہ کلائمیٹ چینج کا سب سے جو ابھی ہم نے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا ہے وہ ایڈاپٹیشن ہے. ایڈاپٹیشن کریں گے تو ہم کلائمیٹ ریزیلینٹ کے طور پہ اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکیں گے. پانی کی آپ نے بات کی کہ پانی کا استعمال، جس طرح میں نے بھی آپ کو کہا کہ ایگریکلچر اور جو واٹر ہے، یہ ان دو کمپوننٹس کے اوپر ہمیں بہت زیادہ محنت کرنا ہوگی. کیونکہ پانی کا جو استعمال ہے وہ ہمارے ہاں اکثر لوگ جو ہیں وہ پانی کو ضائع کرتے ہیں. اگر ہم گراس روٹ لیول پہ اپنے آپ کو دیکھیں، ہم ڈیلی بیسس پہ کتنا پانی ضائع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جس طرح آپ اور کموڈیٹیز ہیں اس کے اوپر آپ نے کاسٹ کو جو ہے امپلیمنٹ کیا ہوا ہے، پانی کے اوپر بھی اگر آپ کاسٹ کو امپلیمنٹ کریں، کیسے آپ دیکھیں واٹر کو ایفیشینٹ کر سکتے ہیں.
تو جو کاسٹ آف لیونگ ہے دیٹ شوڈ بی اپلائڈ تاکہ لوگوں کے اندر اس کی بھی اویئرنیس ہے کہ ہم نے پانی کو کس طریقے سے سسٹینیبل طریقے سے اس کو ہم نے استعمال کرنا ہے رادر دین کہ ہم پانی کو ضائع کریں. سملرلی آن دی ادر ہینڈ ایگریکلچر پریکٹسز کے لیے آپ کی جو کراپنگ پیٹرنز ہیں اس میں بھی تبدیلی لانا بہت ضروری ہے. اور اس کے علاوہ جو پانی کا جو استعمال ہے ہمیں جو واٹر یوزیج ہے ایگریکلچر سیکٹر میں اس میں ہمیں جس طرح نئی ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں, ڈرپ اریگیشن سسٹم ہے, واٹر سپرنکلر سسٹم ہے, اس کی طرف جانا ہوگا رادر دین کہ ہم جو نارمل یوزیج آف واٹر فرام دی ٹیوب ویلز اس میں بہت سارا پانی جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. سو دیٹس وائی ایگریکلچر ایز ویل ایز یو کین سے کہ جو ایگریکلچر کے ساتھ جو ہمارا پانی کا ہے بہت زیادہ آپس میں انٹرلنک کرتے ہیں, اور ہمیں کلائمیٹ چینج کا جو اس وقت میجر ایشوز ہیں وہ بینگ اے ایگریکلچر کنٹری ہمیں اس کے اوپر بہت زیادہ دیکھنا ہوگا اور اڈاپٹیشن کی طرف جانا ہوگا. تو اس سے ہم اکنامکلی بھی اور سوشلی بھی تب جا کے امپروو کر سکتے ہیں جب ہم یہ اڈاپٹیشن میجرز ڈیولپ کریں گے. اڈاپٹیشن میں ہم ایک بڑی اہم چیز ہے جو مس آؤٹ کر جاتے ہیں, دن کی روشنی کا استعمال. ایگزیکٹلی. اور اس کو بہت کم کیا جاتا ہے. رات کو ایک تو انرجی ایکسٹرا لگتی ہے اور پھر آپ کا وقت بھی وہ نہیں ہوتا, اور اس کی پروڈکشن بھی بہت زیادہ کاسٹ میٹر کرتی ہے انرجی پروڈکشن, اور اس کے ہمارے ماحول پر جو اثرات ہیں وہ بھی رزلٹ کے طور پر ہمارے سامنے آتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو اسی حوالے سے ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ ایک شارٹ سا آخری پیغام دے دیں اڈاپٹیشن کے. ہاں, اڈاپٹیشن کے لیے شارٹ سا آخری پیغام میں یہ دینا چاہوں گا کہ ہمیں جو ہمارے والدین ہیں وہ اپنے بچوں کی جو پرورش ہے وہ اس طریقے سے کریں کہ ان کے اندر انوائرمنٹ کی اویئرنیس ہو, جو بھی آپ ریسورسز یوز کر رہے ہیں اس کو سسٹینیبلی طور پہ یوز کریں, اور وہی میسیج وہ آگے اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی دیں. اور ہم اگر گراس روٹ لیول سے اپنے آپ کو ڈیولپ کریں گے وی ول بی مور افیکٹو ٹو ڈیولپ دی اڈاپٹیشن میجرز. بہت شکریہ جمال الدین احمد صاحب آپ کی قیمتی وقت کا. لیکن رضوان, جہاں ہم اڈاپٹیشن کے حوالے سے بات کریں وہاں پہ بہت زیادہ ضروری بھی ہے کہ یہ حکومت کا کام نہیں ہے, یہ پالیسی میکرز کا کام نہیں ہے, یہ میرا یہ آپ کا کام ہے کہ ہم نے اپنے گھروں میں اڈاپٹیو انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے. جس کمرے سے نکلے وہاں پہ ہم نے اے سی بند کرنا ہے, جس کمرے سے نکلے وہاں پہ ہم نے لائٹ بند کرنا ہے. اور دوسرا یہ کہ ہمارے پاس جو قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں چیزیں, ہوا ہے, پانی ہے, دن کی روشنی ہے, جو نعمتیں ہمیں دی ہیں, ان میں سے کسی بھی چیز کو اگر ہم فار گرانٹیڈ لیں گے, ہم شکر کا جو رویہ وہ نہیں اپنائیں گے, تو یہ نعمتیں ہم سے واپس بھی لی جا سکتی ہیں. تو ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا بہترین انداز یہ ہے کہ ہم ان سے بھرپور استفادہ کریں, اور آنے والی نسلوں کے لیے جو ہمارے آس پاس لوگ ہیں ان کے لیے ان کو محفوظ رکھیں, ضائع ہونے سے بچائیں. بالکل جناب, اپنے گھروں کی کنسٹرکشن ایسے کریں کہ اس میں ہوا آ سکے, اس میں روشنی آ سکے, آپ کو دن کے ٹائم پہ لائٹس نہ آن کرنی پڑیں, اور یہ جو قیمتی چیز ہے, یہ جو ہمارے وسائل ہیں, یہ جو پانی ہے, یہ جو بجلی ہے, اس کا تحفظ کریں تاکہ ہم اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک پیسفل, ایک سسٹینیبل انوائرمنٹ کو کریٹ کر سکیں. اب سے اتنا ہی. اپنی میزبان ماہنور قریشی اور رضوان علی احمد کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی صبح پاکستان میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.